अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना लिम्मा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल हम्दु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु असअलुका मिनल खैरि कुल्लिहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लिहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन या अरहमर राहिमीन। 8वां पारा शुरू करते हैं अल्लाह ताला के इज़्न से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोशिशों को कबूल करे और हमको कुरान का सही फहम और समझ अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौत व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्ना अक्सरहुम यजहलून। कल के पारे में जो हम लोगों ने पढ़ा था 7वें पारे में सूरह अनआम जो है वो कंटिन्यू हो रही है आगे। वहां पर के कोई इंसान पर क्यों वही नाजिल होती, कोई फरिश्ता क्यों नहीं आता है। अब उनका आगे एतराज क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, अगर हम इनके पास फरिश्ते भी उतार दें और इनसे मुर्दे भी बातें करने लगे और हर चीज उनके सामने लाकर इकट्ठी कर दें, तब भी लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो दूसरी बात है, बल्कि इनमें से अक्सर जाहिल है। तो यहाँ पर यही है उनकी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कादिर है, फरिश्ते भी भेज देने पर कादिर, और फरिश्ते उतरते हैं लेकिन तुम्हारी आंखें कहाँ है कि तुम देख सकते हो। फरिश्ते तो रोजाना सुबह और शाम उतरते हैं। 2 फरिश्ते उतरते हैं कि जो इंफाक फी सबीलिल्लाह करता है उसके लिए दुआ करके जाते हैं, जो अल्लाह की राह में रोकता है उसके लिए बद्दुआ करके जाते हैं। रोजाना हमारे अमाल नामे 2 टाइम की नमाजें 2 टाइम लेकर जाते हैं, तो फरिश्ते तो उतरते हैं वैसे भी, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं है कि तुम फरिश्तों को देख सको। अगर हम उनकी जो बात की अल्लाह की कसम अगर हम मुजज़े देख लें तो जरूर ईमान लाएंगे, मंजूर भी फरमा लें और उनके पास फरिश्ते भी भेज दें जो रिसालत की तस्दीक करें, तो फिर भी ये ईमान लाने वाले नहीं जब तक अल्लाह को उनका मोमिन बनाना मंजूर ना हो। मुशरिक ईमान से पीछा छुड़ाने के लिए इस किस्म की वाहियात बातें करते हैं और झूठ बोल रहे हैं। इनसे पहले भी इस किस्म की बातें की जा चुकी हैं। वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्नि यूखी बअदुहुम इला बअदिन ज़ुखरुफल क़ौलि गुरूरा वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति वलियर्दऊहु वलियक़्तरिफ़ू मा हुम मुक़्तरिफ़ून। इसी तरह हमने बहुत से शरीर इंसानों और जिनों को हर नबी का दुश्मन बना दिया, जो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में चिकनी चुपड़ी बातें डालते रहते हैं। अगर आपका रब चाहते तो वैसा नहीं कर सकते थे। आप उन्हें उनकी झूठी बातों को छोड़ दीजिए, और ये इसलिए कि जो आखिरत को नहीं मानते उनके दिल इन बातों की तरफ माइल हो जाएं और वो इनसे राजी हो जाए, और जो अमल कर रहे हैं उन्हें कर गुजरें। तो ऐसा नहीं है, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक इंसान के साथ कोई ना कोई आजमाइश रखी है कि कौन है जो अल्लाह ताला को यानी मुश्किल में भी अल्लाह को पुकारता है और अपने ईमान से फिर नहीं जाता। तो ऐसे ही अंबियाओं के लिए भी ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी बहुत ही यानी चुने हुए अल्लाह के अंबिया थे तो उनकी जिंदगी बहुत ही पुरसुकून थी, बल्कि उन पर तो ज्यादा आजमाइश है और ज्यादा तकलीफ है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने आजमाइश के तौर पर हमारी मर्जी से, अगर नहीं हम चाहते तो नहीं उतरते। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शयातीन जो नजर नहीं आते, बल्कि वो जो इंसानों में से भी, जैसे मुशरिकीन मक्का दुश्मन बने हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जाती है, तो ये भी क्या है अल्लाह ताला के इज़्न से कि हम देखना चाहते हैं। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया, आप मजलिस में देर तक तशरीफ फरमा रहे, फिर मुझसे पूछा, अबू ज़र तुमने नमाज पढ़ ली? मैं बोला नहीं। फरमाया उठो और 2 रकात नमाज पढ़ लो। चुनांचे मैं 2 रकात नमाज पढ़कर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, फरमाया क्या तुमने इंसानी और जिन्नाती शैतान से अल्लाह की मदद मांग ली? मैंने कहा नहीं। क्या इंसान शैतान भी होते? फरमाया हाँ होते हैं, और जिन्नाती शैतानों से भी ज्यादा शरीर होते हैं। होता है ना, कभी आप कोई खैर का काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, और आपको वो डालेंगे, क्या अभी से मुल्लानी बन गई और अपने आप को उसने वो कर दिया, चलो शॉपिंग के लिए जाते, चलो ये काम करते, चलो वो करते। तो ये क्या है, इंसानी शक्ल में शैतान आकर आपको खैर के काम से रोकते हैं, गुनाहों की तरफ रास्ता दिखाते हैं, गुनाह की दावत देते हैं कि कुछ नहीं होता, सभी कर रहे हैं, हम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर यही बताया, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए खड़े होने लगते थे तो दुआ पढ़ते थे, आउज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजिहिल करीम व बिसुल्तानिल शैतानिर रजीम
اللہم اغفر لی ذنبی اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو اللہ تعالیٰ سے نماز شروع ہونے سے پہلے ہی سے اللہ کی پناہ کہ شیطان آئے گا اور وسوسے ڈالے گا اور نماز خراب کرے گا. تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. شیطان جو انسانی شکل میں آئے یا جنوں کی شکل میں آئے. فغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم. تو کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کر لوں؟ حالانکہ اس نے ایک مفصل کتاب تمہارے پاس بھیج دی ہے اور اہل کتاب کو یقین ہے کہ واقعی یہ قرآن آپ کے رب کے پاس سے اتارا گیا ہے، لہٰذا آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہوں. آپ کے رب کی بات صدق و دل عدل کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں. یعنی جب ہمارے پاس شریعت کو فالو کرنے کے لیے پورے احکام یا تو قرآن میں آ گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ گئے، تو پھر ہم کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس مسئلے کا حل میں کس سے پوچھوں اور وہ پوچھوں. کیونکہ اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہ صحیح بات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی زمانہ صحیح تھا، کوئی فضول بات نہیں تھی، کوئی شرک اور بدعت نہیں تھی. تو وہ آنکھ بند کر کے صحابہ بھی اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات آنکھ بند کر کے سن سکتے تھے. لیکن آج جو فتنے کا اتنا دور ہے کہ ہر کوئی اپنے دین کو پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے، حالانکہ جب ان کی باتیں دیکھی جائے تو نہ ان کی احادیث اوتھینٹک ہوتی ہے اور نہ وہ ان کی باتیں قرآن سے کے مطابق ہوتی ہے. تو ہمارے لیے تو قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی ہے نا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے افغیر اللہ ابتغی، کیا اللہ کے علاوہ اور میں کسی کو کے پاس فیصلہ لے کر جاؤں اپنی باتوں کا، اپنی شریعت کے بارے میں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. آپ دنیا کے اکثر لوگوں کا کہنا مان لیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. لوگ تو محض بے بنیاد باتوں کے پیروکار قطعی قیاس آرائی کرتے ہیں. دیکھیے آپ کا رب اس سے خوب آگاہ ہے جو اس کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور ان سے بھی جو راہ پر چل رہے ہیں. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہر غلط فرقہ، ہر غلط طبقہ آپ کو اپنے دین کی دعوت کی طرف بلائے گا. تو اصل چیز کیا ہے کہ اگر وہ قرآن اور سنت کی طرف بلا رہے ہیں تو آنکھ بند کر کے ان کو فالو کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے لیے پھر بہترین چیز کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لینا ہے. اور باقی جتنے بھی لوگ کوئی بھی غلط باتوں کی طرف بلا رہے ہیں، اگر ان کی باتیں اس کے مطابق ہے ان دو چیزوں کے، تو قبول کرنا ہے، ورنہ اس میں نہیں، بحث و مباحثے میں نہیں. وَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ إِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَفْوَاهِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. بس اگر تم اللہ کے احکام پر یقین لانے والے ہو تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا جائے، اور تمہیں کیا ہے تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. حالانکہ اللہ نے تمہیں ان جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو اس نے دیا ہے، مگر وہ حرام جانور جس کے تم چاروں ناچار ضرورت. بہت سے لوگ بلا کسی معقول وجہ سے اپنے غلط خیالات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یاد رکھیے آپ طرف ہاتھ سے پھیلانے والوں کو خوب جانتے ہیں. جیسے کہ نام ہے سورہ کا، سورہ انعام، تو جانوروں مویشیوں کے بارے میں زیادہ باتیں کی گئی ہے. یا ذبیحہ یعنی جو اللہ کا نام لے کے چکن ہے یا وہ مٹن ہے یا کوئی بھی قسم کا گوشت ہے، اگر اس کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کے نام لے کر، جیسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے، اللہ کا نام لیا گیا ہے تو اس میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اوپر کی آیتوں میں گمراہوں کی طرف جھکنے سے منع فرمایا، اس آیت میں خاص مسئلے میں ان کی طرف جھکنے سے منع فرمایا کہ وہی ذبیحہ حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے. یعنی بتوں کے نام کا نہ ہو اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا نہ ہو، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کے ذبح کیا جائے. معلوم ہو کہ بتوں کے نام کا جانور بھی حرام ہے، خواہ اس کو اللہ کے نام ہی سے ذبح کیا جائے. یعنی آپ نے کسی بزرگ پیر ولی کے نام پر بکرا خریدا، ان کے آستانے پر ذبح کیا، اور آپ دعا کر کے ذبح کر رہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ حلال نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے خریدا ہی گیا حرام یعنی غیر اللہ کے نام.
پھر اس کو ذبح بھی کیا گیا جا کر ایسی غلط جگہ پر جہاں پر شرک اور بدعت ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ منع کیا گئی ہے کہ تم اللہ کے مارے ہوئے جانور کو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ معلوم ہو کہ بتوں کے نام کا جانور بھی حرام ہے، خواہ اس کو اللہ کے نام کیا جائے. اپنی موت سے مرا ہوا جانور بھی حرام ہے، یعنی خود مر جائے کسی بیماری کی وجہ سے یا کچھ بھی. مشرک دونوں قسم کے جانور کھا لیا کرتے تھے اور مسلمان کو مغالطہ دیا کرتے تھے کہ تم اللہ کے مارے ہوئے جانور کو نہیں کھاتے اور اپنے مارے ہوئے جانور کو کھاتے. یعنی مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ جو خود سے مر جاتا ہے وہ تو تم نہیں کھاتے، لیکن جس پر تم اللہ کا نام لے کر مارے ہوئے جانور یعنی جو خود مر گیا ہے طبعی موت، اس کو تو تم حرام کرتے ہو، نہیں کھاتے ہو، لیکن خود اپنے مارے ہوئے جانور کو کھا لیتے ہو. تو یہ کیوں ہے؟ تو یہاں بتایا گیا اس لیے کہ وہ مارے ہوئے جانور پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے کھاتے ہیں مسلمان. ہمارے لیے ہمیشہ قطعی کے حرام ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ظاہری اور باطنی ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو، یقین مانو جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے کیے ہوئے گناہوں کی عنقریب سزا ملے گی. یعنی کسی کے سامنے گناہ کرنا یا چھپ کر گناہ کرنا دونوں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں عیب والی بات ہے اور سخت کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نواز بن سمان فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے اسے لوگوں سے چھپاؤ وہی گناہ ہے. یعنی گناہ کی ڈیفینیشن کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گناہ مثلاً کسی سے ہو گیا، کوئی بھی بات چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، اب گناہ کرنے کے بعد اس کے دل بے چین ہے، میں نے ایسا کیوں کیا، میں نے کسی کو ایسی بات کیوں سنا دی، میں نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، میں نے اس کی حق تلفی کیوں کی، میں نے اس کو اتنی بات کیوں سنائی، میں نے اس کا دل کیوں دکھایا. اب یہ دل میں کھٹک رہا ہے نا تو اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ جو گناہ کر کے تم چاہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے تو یہ بھی دراصل گناہ ہے. تو گناہ کی ڈیفینیشن بتا دی گئی دو طریقے سے. یہاں پر یہ آواز کا پرابلم ہو رہا ہے کیا آپ لوگوں کو؟ جی آپا بیچ بیچ میں آواز جا رہی ہے آپ کی، بہت جا رہی ہے. اب آ رہی آواز؟ کبھی ابھی آواز آ رہی ہے؟ آواز آتی ہے آپا، سلو ہو جاتی ہے، ایک دم سلو ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا ہے. یہ ایئر فون لگا کے کر رہی ہوں میں انشاءاللہ. کلیئر ہے تو مجھے بتاؤ. ابھی کلیئر ہے آواز؟ جی آپ اوکے. ابھی تو سلو نہیں ہے نا؟ ابھی برابر آ رہی، ابھی دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ. اوکے اوکے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. گناہ کی ڈیفینیشن میں نے بتائی، وہ سمجھ میں آئی کہ گناہ کیا ہے؟ جی آپا. اوکے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. ان جانوروں میں سے نہ کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، یقین مانو ایسے جانوروں کا کھانا بے حکمی ہے، یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے. بلا شبہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں غلط باتیں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں. اگر تم ان کی اطاعت کرنے لگو گے تو بلا شبہ مشرک بن جاؤ گے. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی یا نہیں پڑھی، کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ اور میں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کروں. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا مسلمان کو اس کا نام کافی، اگر وہ ذبیحہ پر بسم اللہ بھول جائے تو بسم اللہ پڑھ کر اسے کھا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کی بھول چوک کو، خطا کو اور زبردستی کام کو معاف فرما دیا. یعنی جان بوجھ کر نہیں، اگر غلطی ہو گئی کہ ذبح کر دیا جلدی میں اور بسم اللہ نہیں کہا تو بسم اللہ کر کے. اور ویسے بھی ہر کھانا جو بھی چیز منہ میں کوئی لقمہ ڈالنا ہے چکھنے کے لیے بھی جو بھی بسم اللہ کہہ کر، تو یہ تو سنت کا طریقہ پہلے سے ہی ہے. عدی بن حاتم بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب نے اپنے عالموں اور عابدوں کی عبادت تو نہیں کی، جیسے یہاں پر بتایا گیا کہ تم اپنے رہبانوں کی اور ان کی عبادت کرتے ہو. تو یہاں پر وہی پوچھ رہے ہیں وہ کہ ہم تو نہیں عبادت کرتے اپنے عالموں کی.
فرمایا کیوں نہیں، انہوں نے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا اور عوام نے ان کی پیروی کی، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت تو جب ہوتی جب اللہ کا حکم مانا جاتا، لہٰذا جن کی باتیں مانی گئی انہی کی عبادت کی گئی۔ تو دنیا میں سوچ لیں کہ اگر کوئی ہم کو کوئی حکم ہے ایک اللہ تعالیٰ کا، اور ہم اس کو چھوڑ کر کوئی فلاں بزرگ بول رہا ہے، کوئی فلاں عالم بول رہا ہے، کوئی فلاں وہ بول رہا ہے، اس کی بات کو اللہ کی بات پر ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی بات ہم نے نہیں مانی، اللہ کی عبادت ہم نے نہیں کی، بلکہ کیا ہے، اس کی بات مان کر اس کی عبادت کی۔ اوامن کان میتۃ فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ کیا ایسا شخص جو مردہ گمراہ تھا، یعنی گمراہ تھا، گمراہ کو راستے سے بھٹکے ہوئے کو تشبیہ کس سے دی؟ مردہ سے۔ تو پھر ہم نے اس سے زندہ کیا، یعنی اس کو ایمان کی دولت دی، مسلمان بنا دیا، اور زندہ کر کے ایک ایسا نور ایمان عطا فرما دیا جسے لے کر وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان سے نکلنے ہی نہ پاتا ہو، اسی طرح کافروں کو ان کے عمل اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت میں کافر و مومن کی مثال ہے۔ مومن پہلے مردہ تھا اور کفر و گمراہی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، اللہ نے اسے زندہ کر دیا اور اس کا دل نور ایمان سے جگمگایا اور اسے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی اور رسولوں کی باتیں ماننے کا شوق عطا فرمایا۔ پھر اسے قرآن عظیم دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا پھرتا ہے، اس کے احکام بجا لا کر اپنی زندگی بنا رہا ہے۔ نور سے مراد قرآن ہے اور ایمان سے مراد دوسرا شخص۔ پھر اسی طرح یہاں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اندھیرے میں اپنی مخلوق پیدا کی، پھر ان پر اپنا نور چھڑکا، پھر جس پر اللہ کے نور کی چھینٹ پڑ گئی وہ راہ پا جائے گا، اور جو محروم رہا وہ گمراہ ہوگا۔ تو یدل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے، لیکن اس کا جواب جیسے ہمارے قرآن کی آیتوں سے گزر رہے، تو جب اللہ ہی تعالیٰ جس کو بھٹکانا چاہے تو اس کا کیا قصور ہے اس میں؟ یا اللہ ہی تعالیٰ جس کو ہدایت دے تو پھر اس کی کیا خوش نصیبی ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہی جواب دے دیا، وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھٹکاتے، کسی کو گمراہ نہیں کرتے سوائے کہ فاسقین، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس میں دیکھتے ہیں کہ ہر حجت اس پر پوری ہو چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں، اللہ کی کتاب آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہو چکے، اس کے باوجود بھی اندھا بہرا گونگا بنا رہے اور نہ اس احکامات کو مانے نہ وہ باتوں پر عمل کرے، تو پھر کیا اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ پھر بھی اس کو ہدایت دی جائے؟ تو ہدایت تو زبردستی والی چیز ہے ہی نہیں۔ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے افضل ہے، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو مانگنے سے ملتی ہے۔ باقی نعمتیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو بغیر مانگے دیتے ہیں، لیکن ہدایت ہم کو مانگنا پڑتا ہے، جیسے کہ ہم 5 وقت کی نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا رب ہم کو سیدھا راستہ دکھائیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اسی طرح ہم نے ہر بستی کے بڑوں ہی کو جرائم پسند بنایا تاکہ وہ اس میں برائیاں کرتے رہیں، یا اپنے ہی ساتھ شرارت کر رہے ہیں جس کا انہیں احساس تک نہیں، اور جب ان کے پاس کوئی آیت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیزیں نہ دی جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہیں۔ وہ مقام تو اللہ ہی خوب جانتے ہیں جہاں وہ اپنا پیغام رسالت اتارتے ہیں۔ جلد ہی ان مجرموں کو اللہ کے پاس پہنچ کر ان کی شرارتوں کے عوض بے پناہ ذلت اور سخت سزا ملے گی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنی کنانہ کو، بنی کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ آپ تمام زمانوں سے بہترین زمانے میں مبعوث کیے گئے۔ ایک شخص نے ابن عباس کو مسجد کے کسی دروازے سے اندر جاتا ہوا دیکھا، آپ سے مروب ہو کر لوگوں سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابن عباس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس نے بے ساختہ یہ آیت پڑھی کہ رسالت کے موقع اور محل کو اللہ خوب جانتے ہیں، یعنی کون سا ایسا اچھا خاندان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رسالت کو بھیجے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ یعنی ایسے خاندان میں رسالت رکھی جن کے افراد کے چہروں سے روب و جلال اور نیکیاں ٹپکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ہر غدار کی رانوں کے پاس ایک جھنڈا نصب ہوگا اور اعلان کیا جا رہا ہوگا کہ یہ فلاں بن فلاں کی بدعہدی ہے،
اس میں یہ حکمت ہے کہ جو چونکہ بدہتی اور غداری پوشیدہ طور پر عمل میں لائی جاتی ہے جس سے لوگ آگاہ نہیں ہوتے، یعنی کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی کے ساتھ غداری کرنا، چھپ کر یہ کام ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس کو ہی پتہ چلتا ہے. تو اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس جھنڈے سے غداری کو منظر عام پر لائیں گے، یعنی اس کے ذریعے سے کہ جھنڈا اس کے ساتھ لگا ہوگا، لوگ پوچھیں گے تو یہ کون ہے، تو فرمائے گا یہ دنیا میں کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے والا اور غداری کرنے والا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. پھر اللہ جسے راہ پر لانا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جسے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ تنگ اور بہت ہی تنگ کر دیتے ہیں. جیسے کوئی آسمان پر چڑھنا چاہتا ہو، اس طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی کی ڈال دیتے ہیں. روزانہ جو آپ لوگوں کو میسج آ رہا ہے ڈیلی کا، اس میں روز ایک حدیث یعنی کوٹ کی جاتی ہے، جو ہم لوگوں نے الحمدللہ 40 حدیثیں خود بھی یاد کی اور یاد کروایا بھی. تو ٹاپک سے اور پارے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کو حدیثیں، تو وہ ان حدیثوں کو جمع کریں، اور چھوٹی چھوٹی 2 لائن کی حدیثیں اگر یاد کریں تو انشاءاللہ باذن اللہ اس کے معنی کے ساتھ اس کا بہت فائدہ ہوگا. کہ جب بھی کوئی ایسا موقع، مگر مثلا یہ جیسے یہ آیت آئی من یرید اللہ ان یہدیہ، تو اس کے لیے ہے کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. تو یہ آپ کے مجلس میں بیٹھنا یہ ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ ایسی مجلسوں میں بیٹھو اور اس میں علم حاصل کرو قرآن کا، اور اس پر اپنے عملوں کا جائزہ لو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے الحمدللہ، کہ نیکی کر کے اگر دل خوش ہو رہا ہے تو سمجھو ہم مومن ہیں، گناہ کر کے اگر دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ہمارا ایمان باقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ایسے شخص کے دل میں نور پیدا کر دیا جاتا ہے جس سے اس کا دل کھل کر فراغ ہو جاتا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اس کی کیا پہچان بھی ہے؟ فرمایا ایسا شخص طالب آخرت ہوتا ہے، دنیا سے دور بھاگتا ہے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا ہے. تو سبحان اللہ، کتنی اچھی حدیث ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ وہ آخرت کی فکر لگ جاتی ہے اس کو، کہ مرنے کے بعد میری وہ زندگی ہے وہاں کا کیا ہوگا، یہاں جو مال دے رہی ہوں وہاں مجھے ملے گا، یہاں پر جو میں عبادت کروں گی اس کا بدلہ مجھے اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے. ہر کام جو وہ خیر کا کرتا ہے، نیکی کا، بھلائی کا کرتا ہے، اس کا اصل گول کیا ہوتا ہے کہ مجھے وہاں کیش کرنا ہے، مجھے وہاں چاہیے. اور دنیا سے بے رغبتی، یعنی ایسا نہیں کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، لیکن سارا ہم اور غم اس کا دنیا نہیں ہوتا، بلکہ آخرت کی اس کو سوچ لگی ہوتی ہے. تو یہ نشانی ہے کہ اس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جو آخرت کی فکر کرنے لگ جاتا ہے اس کا سینہ گویا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے، ایمان کے لیے کھول دیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے کہ جس سے راضی ہوتے ہیں، جس کو خوش ہوتے ہیں، اس کو ہی اپنے قرآن سننے، پڑھنے اور سیکھنے کی توفیق دیتے ہیں، اس کو ہی ایسی نور کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اس کے سینے کو ہی اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھولتے ہیں. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا رب اشرح لی صدری، اللہ تعالیٰ کھول دیجئے میرا سینہ. کس لیے؟ کہ میں آپ کی باتیں میرے دلوں میں اتریں، میرے عمل میں اترے اور میری زندگی میں نافذ ہو جائے. هذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون. یہ اسلام آپ کے رب کی سیدھی راہ ہے. ہم نے یہ آیتیں نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی. انہیں حضرات کے لیے ان کے عملوں کی وجہ سے ان کے رب کے پاس والا پرامن گھر ہے، اور اللہ ان کا بہترین دوست ہے. تو چونکہ نصیحت ماننے والے دنیا میں سلامتی اور سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، انبیاء کے قدم قدم تھے اور ٹیڑھی راہ سے بچے ہوئے تھے، اس لیے قیامت کے دن انہیں سلامتی والے گھر یعنی جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اللہ ان کے دوست، محافظ، معاون اور کارساز ہوں گے جیسے دنیا میں تھے. یعنی آج ہمارے دنیا میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہی اذن، اللہ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے ہم زندہ بھی ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ساری نعمتیں تو یہ اللہ ہی کے اذن سے، اور قیامت کے دن بھی اللہ ہی کی رحمت کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ. یوم یحشرهم جميعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤکم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فيها الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم. جس دن اللہ تمام مخلوق جمع کریں گے اور جنوں سے فرمائیں گے اے جنوں تم نے انسانوں کو بہکانے میں خوب خوب حصہ لیا،
اور جنوں کے انسانی دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا تھا اور ہم اس مقررہ مدت قیامت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی. اللہ فرمائیں گے تم سب کا ٹھکانہ جہنم میں جہاں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. آگے اللہ جو اللہ کو منظور ہو، یقین مانو آپ کا رب بڑے ہی حکمت والے اور بڑے ہی علم والے. تو جنوں سے انسان کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں اور انسان سے جن کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. عہد جاہلیت میں جب کوئی مسافر کسی جنگل میں ٹھہرتا تو کہتا تھا اس جنگل کے بڑے جن کی پناہ مانگتا ہوں. یہ تھا ان کا فائدہ اٹھانا، یعنی اس کو بڑا مان لیا. اللہ سے پناہ مانگنے کا جو یعنی طریقہ ہے کہ اصل چیز اللہ کی پناہ میں آنا، تو اس کو چھوڑ کر لوگ کیا کرتے تھے جاہلیت میں کہ ہم اس جنگل کے جن کی پناہ میں آتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ وہ اور پھول کر وہ ہو جاتے تھے کہ دیکھو ہم کو بڑا مانا گیا ہے. یہی عذر قیامت کے دن پیش کر دیں گے، اور جنوں کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ سمجھنے لگے کہ ہم نہ صرف جنوں کے بلکہ انسانوں کے بھی سردار ہیں. مقررہ مدت سے موت یا قیامت مراد ہے. اس وقت انہیں یہ جواب ملے گا جب تم دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہے تو آخرت میں بھی اب ایک دوسرے کے ساتھ رہو، اور سب جہنم کی شعلہ مارنے والی آگ سے بہرا ہونے والے اور ہمیشہ کے لیے اس میں جلنے جلسنے والے. جیسے کہ سورہ سجدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وہ انسان جو جنوں کی یعنی جنوں کی کیسے مانتے ہیں، جیسے دنیا میں جنوں کو بڑا ماننا، وہ غیب کا علم جانتے ہیں اور جادوگر کے پاس جانا اور کاہنوں کے پاس جانا، ان سے فیوچر کا حال معلوم کرنا اور یہ ساری چیزیں کہ میرا یہ کام کب بنے گا اور میرا یہ شادی کب ہوگی یا یہ ساری چیزیں کب ہوگی. تو کیا کیا ان کو بڑا بنایا. ان سے ایک صحیح بات اور 100 جھوٹی باتیں ملا کے جو کرے اپنا ایمان بیچ کر آئے، تو اب جو ایمان گنوا کر آئے ان کو بڑا مان کر، اب اس کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں، کیونکہ انہوں نے بہکایا تم کو اور تم خود بہکے ان کے پاس جا کر، تو دونوں ہی جہنم کا ٹھکانہ. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اسی طرح ہم ظالموں کو ان کی کمائیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب لے آئیں گے. آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس طرح ان نقصان اٹھانے والوں کو جنوں کا دوست بنا دیا جو انہیں گمراہ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط فرما دیتے ہیں. ظالموں ہی سے ظالموں کو غارت کر دیتے ہیں اور ظلم و بغاوت کی وجہ سے ظالموں کو ظالموں ہی سے انتقام پر آمادہ کرتے ہیں. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسهم انہم کانوا کافرین. اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہاری قوم کے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میرا احکام واضح کرتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے خطرے کی خبر دیا کرتے تھے؟ سب عرض کریں گے ہم اپنے نفسوں پر گواہ ہیں، اور انہیں دنیاوی زندگی نے غفلت میں ڈال رکھا ہے اور یہ اپنے کافر ہونے کی خود گواہی دیں گے. ان آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے. انسانوں اور جنوں سب کے نبی ایک ہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہم سورہ جن پوری 30ویں پارے میں جب پڑھیں گے 29 پارے میں انشاءاللہ، تو اس میں ڈیٹیل ہے کہ ہم پہلے بھٹکے ہوئے تھے، پھر ہم نے قرآن سنا عجبا تو ہم اس پر ایمان لائے. تو قرآن ان کے لیے بھی، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، حج وہ بھی کرتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، سارے احکام. اسی لیے قیامت کے دن جیسے انسانوں کا حساب کتاب لیا جائے گا، ویسے جنوں کے اس کا بھی اسی طرح حساب لیا جائے گا. ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون. رسولوں کا بھیجنا اس لیے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی کے باشندوں کو کفر کی وجہ سے بے خبری کی حالت میں تباہ نہیں کرتے، اور اپنے عملوں کے مطابق ہر ایک کے درجے ہوں گے، اور آپ کا رب لوگوں کے عملوں سے بے خبر نہیں ہے. یعنی کون کون سی نیت سے خیر کا کام کر رہا ہے، کون کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس کا درجہ دیں گے. وہی حال ہے جیسے کہ دنیا میں کہ ٹیچر جب بچوں کا پیپر چیک کرنے بیٹھتی ہے تو مارکس ان کو کون سے حساب سے ملتا ہے؟ جس نے سب سے زیادہ محنت کی فرسٹ کلاس، اس سے کم محنت کی سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، اس کے بعد پاسنگ مارکس، اس کے بعد جو بھی جتنی وہ جو کی ہوگی. تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں بھی یہی ہے کہ جس نے جس طرح سے بھی خلوص کے ساتھ نیکی کی ہوگی، اللہ کی بات مان کر چلا ہوگا، زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاری ہوگی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خیر کا کام کرتا، یا تو عبادت بھی اور لوگوں کے ساتھ معاملات بھی، تو اس کے درجات اس کے مطابق اس کے عمل کے ہوں گے.
اسی طرح سزا کا ہے، جو جتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، جو جتنا اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرے گا، جو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاموں میں بدعات کو ایجاد کرے گا، اس کا اتنا ہی اس کی سزا بھی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ آپ کا رب قطعی بے نیاز اور رحمت والے ہیں، اگر اسے منظور ہو تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جسے چاہے آباد کر دے، جیسے اس نے تمہیں ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ یقین مانو جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ فرما دیجئے اے قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس عالم کا انجام کس کے لیے مفید ہے۔ ظالم کبھی مراد کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، اگر تم کو عقل و ہوش ہے تو اپنے آپ کو مردہ سمجھ لو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس وقت کا تم سے وعدہ ہے وہ آ رہا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر، یعنی تم قیامت کا انتظار کرو، یہ سمجھ لو کہ قیامت بس قریب ہے، شام کو آ جائے، کل صبح آ جائے یا کب آئے۔ تو اگر ایسا کوئی ایمرجنسی کا کوئی اعلان ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ایسی سستی کاہلی کے ساتھ بیٹھے رہتے اور انتظار کرتے۔ ہاں ٹھیک ہے، مثلاً یہ کہ ٹرین اسٹیشن پر پہنچے، اب وہ ٹرین آنے والی ہے کہ سب کو پتہ ہے، اس کے حساب سے وہ اپنا سامان بھی ہاتھ میں بیگ لٹکا کے، ہاتھ میں سوٹ کیس لے کے اور جو بھی چیز لگے گی وہ اس میں سب لگ کے بالکل الرٹ کے ٹرین بس 2 سیکنڈ رکے گی، اس کے بعد چل پڑے گی۔ تو کیسا الرٹ، جیسے ہی آئے گی ویسے ہی میں سوار ہوں گا۔ تو قیامت 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 کے بارے میں اتنا ہم سنتے ہیں، ہم کو یقین کیوں نہیں آتا کہ وہ اچانک آئے گی؟ وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے جیسے صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت تو جب آئے گی اس کا تو ایک وقت مقرر، یہ بتاؤ کہ اس کے آنے کی تم نے تیاری کیا کی ہے۔ تو ہمارے لیے کہ سفر پر جا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ سفر کے لیے ٹکٹ خریدا یا سامان جانے کے لیے جو ضروری تھا وہ خریدا یا وہ لیا، یا اسٹیشن پہنچے کہ خالی گھر میں بیٹھ کے ٹرین کب آئے گی ٹرین کب آئے گی؟ ویسے ہی حال ہے ہمارا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت، اللہم اجعل ہمنا اللہم اجعل ہمی الآخرہ، اللہم اجعل ہمنا الآخرہ یا ارحم الراحمین۔ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون۔ انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور جانوروں میں کچھ حصہ ٹھہرا لیا اور خیال کر لیا کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کا، پھر جو حصہ ان کے دیوتاؤں کا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچ سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے دیوتاؤں کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ ان کا فیصلہ انتہائی برا ہے۔ یعنی اناج اگائے اللہ تعالیٰ، تمام پھل دیں اللہ تعالیٰ، تمام جانور پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا بھی حصہ لگاتے، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور دوسرے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، تو ان کا بھی حصہ نکالتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا، جو اللہ کے نام پر نکلا ہے اگر اس میں کچھ کمی ہوتی تھی تو بتوں کے نام سے نہیں اس میں ڈالتے تھے، لیکن اگر ان کے بتوں کے نام پر کوئی چیز کم ہو جاتی تو اللہ کا جو حصہ تھا اس میں سے نکال کے اس میں ڈال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ کتنی بری تقسیم ہے، جو دے اس کو چھوڑ کر جو نہ دے اس کے لیے تم حصہ مقرر کرتے ہو۔ مشرک کیا کرتے تھے؟ اناج اور پھلوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام کا اور کچھ حصہ بتوں کے نام کا نکالا کرتے تھے، اور بتوں کے حصے کی اس قدر احتیاط و حفاظت کرتے تھے کہ ایک دانہ بھی اس میں سے کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کا حصہ اگر بتوں کے حصے میں مل جاتا تو اس کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اسی طرح ان کے معبودوں نے بہت سے مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کو قتل کرنا اچھا بنایا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کرے اور ان کے طریقے کو ان پر مخلوق کر دیں۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ ایسا نہ کرتے، آپ انہیں ان کے تراشے ہوئے بہتانوں کو یوں ہی رہنے دیں۔ یعنی جس طرح شیطان نے انہیں یہ سمجھا دیا اگر اللہ کے نام کا دیں گے تو اپنے بزرگوں کے نام کا بھی دیں، اسی طرح ایسی یہ راہ بتا دی ہے کہ اگر افلاس کے خوف سے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور آر سے بچنے کے لیے لڑکیوں کو تو بہت ہی اچھی بات ہے، جیسے بلی وغیرہ چڑھایا جاتا ہے، کون بہکاتا ہے ان کو؟ شیطان، کہ یہ
فلاں جگہ تمہارے لیے بابرکت ہو جائے گی اگر بلی چڑھاؤ اور یہ کرو، یہ ساری چیزیں، تو یہ سب شرکیہ وہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کسی جان کی بلی نہیں مانگتے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بس ایک ہی چیز چاہتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ان کا اپنے گمان میں یہ کہنا کہ یہ جانور اور یہ غلہ ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا، بس وہی کھا سکتے ہیں جن کو ہم چاہیں، اور یہ وہ جانور ہے جن پر سواری اور بوجھ لادنا حرام ہے، اور یہ وہ جانور ہے جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب اللہ پر افطرا پروازی ہے، ان قریب اللہ انہیں ان کی افطرا پردازیوں کی سزا دیں گے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام جانور پیدا کیے اور سب کے سب ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے تھے کہ جو جیسے پڑھ چکے نا صاحبہ وسیلہ اور حام، کہ کچھ اونٹنیاں ایسی جو جن جانوروں کی سواری اور یعنی سواری کرنا حرام تھا، وہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام تھے، اور کچھ جانور پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ ذبح کرتے وقت اور نہ ان کے بچے پیدا ہونے وقت بتوں کے نام کے جانوروں پر حج کے لیے بھی سواری حرام سمجھتے تھے. کچھ ایسے بھی اونٹ ہوتے تھے کہ ان پر نہ دودھ دوتے، نہ سوار ہوتے، اور نہ بچے پیدا ہوتے وقت کسی حالت میں بھی اللہ کا نام نہیں لیا جاتا. پھر اللہ پر یہ جھوٹ بولتے یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی خود کرتے ہیں اپنی مرضی سے تقسیم، اور کیا کہتے ہیں یہ اللہ ہی کا حکم ہے. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم انه حكيم عليم. ان کا یہ کہنا تھا کہ ان جانوروں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں ہی کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو پھر سب اس میں شریک ہے. ان قریب اللہ ان کی غلط بیانی کا بدلہ دینے والے ہیں، کیونکہ وہ بڑی حکمت اور بڑے علم والے ہیں، جیسے پیچھے پڑھ چکے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل. اب وہاں پر یہ نہیں کہا گیا اچھا یہ ساری 4 چیزیں جو ہے مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتے. یہ اپنی مرضی سے یہ کرتے تھے کہ جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے ان کا دودھ مردوں کے لیے حلال اور عورتوں کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا. اس قسم کی بکری کے اگر نر پیدا ہوتا تو اسے ذبح کر کے صرف مرد ہی کھاتے تھے، اگر مادہ پیدا ہوتی تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر مردہ بچہ پیدا ہوتا تو عورت مرد سب اس میں شریک ہوتے تھے. تو یہ اپنی خود کی سب ان کی تقسیم تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز حلال کی ہے زمین کی، سوائے ان چیزوں کے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا احادیث کے ذریعے سے حرام یا مکروہ قرار دیا ہے. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وہ واقعی خرابی میں پڑ گئے ہیں جنہوں نے حماقت سے بلا کسی معقول وجہ کے اپنی اولاد قتل کر دی. اللہ نے انہیں کھانے پینے کے لیے جو حلال چیزیں دی تھی انہیں اللہ پر جھوٹ باندھ کر حرام کر لیا. واقعی یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور کبھی راستے پر آنے والے نہیں. انہیں خود ساختہ اپنا قانون بنایا ہے کہ اس پر عمل کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں گھاٹے میں رہیں گے. دنیا کی کمی تو ظاہر ہے، اولاد سے یہ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کے دی ہوئی اولاد کو بتوں کے نام پر بلی چڑھا کر، اور کھانے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حلال کیے تھے اس کو لے جا کے حرام کرتے ہیں، کیسے کہ دوسرے غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھا کر. وہ الذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اور اسی نے بیلوں والے باغ جیسے انگور وغیرہ اور غیر بیلدار باغ پیدا کیے جیسے کھجور کے باغ اور کھیتیاں جن میں کھانے کی مختلف چیزیں ہیں، اور زیتون کے باغ اور انار کے باغ، کہ کبھی انار ایک دوسرے انار کے اور زیتون ایک دوسرے زیتون کے مشابہ ہوتا ہے. یعنی انار میں کئی قسم ہے، سفید بھی دانے نکلتے ہیں، ریڈ بھی نکلتا ہے اور پھیکا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے. ایسی زیتون کبھی گرین ہوتا ہے، کبھی بلیک ہوتا ہے اور کبھی نہیں. یہ جب یہ بار آور ہو تو ان سب کی پیداوار کھاؤ، یعنی جب یہ پک جائے پھل تو ان کو کھانے کے لیے شرعی حکم اس کا یہ کہ کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. ان کا شرعی حق کاٹنے کے وقت ادا کرو، یعنی اس کا عشر کیا ہے کہ اس کا 10واں حصہ صدقہ کرو، زکوٰۃ نکالو اپنے ان کھیتی باڑی کے بھی مال کی اور باغوں کے مال کی بھی، اور حد سے آگے نہ بڑھو.
یاد رکھو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتے ہیں. اسی نے بلند قامت جانور پیدا کیے اور پست قامت بھی. جو کچھ تمہیں رب نے دیا ہے اسے کھاؤ پیو اور شیطان کے قدم بر قدم نہ چلو, بلا شبہ وہ تمہارا سری دشمن ہے. یعنی جب تم نکالنے لگو گے زکوٰۃ, اس کی کیا ضرورت ہے, تم مفلس ہو جاؤ گے, تم غریب بن جاؤ گے, تمہارا اتنا اتنا مال چلا جائے گا, تو یہ شیطانی وسوسہ ہے. تو پہلی فرصت میں انشاءاللہ سورہ توبہ جب ہم پڑھیں گے تو زکوٰۃ کن کو دینی ہے اور زکوٰۃ کیسی دینی ہے اس کے مسائل ہم وہاں پڑھیں گے. تو زکوٰۃ کا ٹائم آ رہا ہے تو ہمارے لیے بھی خوشی سے, جیسے صدقاتہن نحلہ کہ مہر مردوں کو کیا حکم دیا گیا, خوشی سے اپنی عورتوں کو دو, ایسی ہم پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم خوشی سے اللہ کی راہ میں نکالیں, اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھیں کہ یہ کیا مصیبت ہے ہر سال, جبکہ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2.5%, صرف 2.5% مال کی زکوٰۃ, یعنی 1,00,000 میں سے کتنا دینا ہے, صرف یعنی 1,000 میں سے 2.5 روپیہ, تو 1,00,000 میں سے کتنا ہو گیا, 2,500. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسانی کی ہمارے لیے, اور ہم اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں کہ اچھا سال پورا ہونے سے پہلے پہلے کسی اور کے نام پر ٹرانسفر کر دے پیسہ, یا کسی اور کے نام پر ٹرانسفر کر دے یہ سونا, اور پھر اس کو جب سال پورا اس سے پھر لے لیں. یہ ساری ہیلا بہانے ہی قیامت کے دن یاد رکھ کے ایک گنجے سانپ کی شکل میں گلوں میں توق بنا کر ڈالا جائے گا. اللہم احفظنا منہم, اللہ تجلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پوری اپنی زکوٰۃ بلکہ بڑھا کر دینے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ, کہ کہیں اگر کوئی کمی بیشی ہمارے وزن کرنے میں یا کوئی چیز میں ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری پوری کرا دے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب کوئی کھیت کاٹتا تو راہ حق میں کچھ بھی نہیں دیتا تھا, اس لیے اللہ نے راہ حق میں دینے کا حکم دیا, اور وزن معلوم ہو جائے تو اس کا حق 10واں حصہ ہے, اور گری پڑی بالیں بھی مفت لوگوں کو چن لینے دینا چاہیے. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا جس شخص کی کھجوریں 10 وسق تقریباً 40 من سے زیادہ ہوں وہ محتاجوں کے لیے مسجد میں چند خوشے لٹکا دے, یعنی اس کی زکوٰۃ نکالے. پھر فرمایا کہ اسراف نہ کرو, یعنی فضول خرچ نہ بنو, اور شیخی میں آ کر اتنا نہ لٹاؤ کہ خود تنگ دست بن جاؤ. ثابت بن قیس نے کھجوروں سے پھل اتارے اور بولے آج جو بھی میرے پاس آئے گا اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا. آخر شام تک سب پھل خرچ ہو گئے اور آپ اپنا دامن جھاڑ کر کھڑے ہو گئے. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہ اتنا ہے کہ سب کچھ لٹا کے خود محتاج بن کے رہ جاؤ, اور نہ اتنی بخیلی کرو کہ سب کچھ بس اپنے لیے جمع کر کے رکھو اور دوسروں کو محتاجوں کو نہیں دو. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو محتاج ہی نہیں رکھے نا, لیکن اپنے آپ کو ایک آنر سمجھے, اللہ تعالیٰ کی عزت افزائی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال بھی دیا اور دینے کے قابل بھی بنایا ہے. اگر ہم کو ان کی طرح بنا دیتے کہ آج ہم دوسروں سے محتاج ہوتے, ان کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے, ان سے امیدیں رکھتے کہ وہ ہم کو کچھ دیں گے, تو کیا حال ہوتا, کچھ کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ کا ہم. تو اگر ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو خوشی سے اللہ کے حقوق ادا کریں, اور شکر ادا کرتے ہوئے خوشی سے بھی, اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارا ہاتھ اوپر والا بنایا ہے, ہمیشہ اوپر والا ہاتھ اللہ تعالیٰ بنائے رکھے. آمین یا ارحم الراحمین. ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. جانوروں کے 8 جوڑے پیدا کیے گئے. بھیڑ دمبا کی 2 قسمیں, یعنی بھیڑ اور بھیڑیا, نر اور مادہ, بکری اور بکرا 2 قسمیں. آپ پوچھیں کہ اللہ نے یہ دونوں نر یا دونوں مادائیں حرام کی ہیں, یا اس بچے کو جس کو دونوں مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں. اگر تم سچے ہو تو مجھے یہ بات کسی دلیل سے بتاؤ. اور اونٹ کی بھی 2 قسمیں ہیں اور گائے بھینس کی بھی 2 قسمیں ہیں. آپ پوچھیں تو کیا اللہ نے دونوں نر یا مادہ دونوں مادے حرام کی ہیں, یا اسے جو دونوں مادنیوں کے پیٹ میں ہے؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم فرمایا تھا؟ پھر سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے تاکہ بلا دلیل کے لوگوں کو گمراہ کر دے. یقین مانو اللہ ظالموں کو رد نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ کہ سارے جوڑے جو اللہ تعالیٰ نے, جیسے بکری, بکرا, گائے, بیل, اونٹنی اور اونٹ, بھیڑ, بھیڑیا, اسی طرح دوسرے بھی جانور, تو یہ سب کس کی تقسیم ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی نہیں یہ کہا ہے نا کہ تمہارے لیے نر حرام ہے یا مادہ حرام ہے یا اس کا بچہ حرام ہے, کہیں بھی نہیں ہے. ہر چیز کھاؤ اور پیو. اللہ کا حکم صرف کیا ہے؟ کلو واشربوا ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو.
بلا وجہ ایک ایک دو ڈش سے پیٹ بھر سکتا ہے، تو 7 8 ڈش بنانا اور اس کو ویسٹ کرنا، پھینکنا، یا غریبوں محتاجوں کو دینے کی بجائے کچرے میں پھینکوا دینا، یہ ساری چیزیں کیا اسراف میں سے ہے۔ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا احل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم۔ تیسری مرتبہ یہ آئی ہے کہ 4 چیزیں حرام کی گئی، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ اور اب سورہ انعام میں۔ آپ فرما دیں میں اس وحی میں سے جو مجھ پر اتری ہے، کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا مگر وہ جو مرا ہوا جانور ہو، یا بہتا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ سور بالکل ناپاک ہے، یا جو جانور گناہ کا سبب ہو کہ غیر اللہ کے نام کا ہو، پھر جو بےتاب ہو جائے اور حالت طالب لذت نہ ہو اور نہ حد سے آگے بڑھنے والا ہو، تو بلا شبہ آپ کا رب خوب معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جاہلیت میں بعض چیزیں تو کھائی جاتی تھی اور بعض گھن کر کے چھوڑ دی جاتی تھی، پھر اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، کتاب اتاری اور حلال حرام کی تفصیل بتا دی گئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، باقی ساری چیزیں تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْخَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ ہم نے یہودیوں پر تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے بکری کی چربی بھی بجز اس چربی کے جو ان کی پشتوں یا آنتوں میں لگی ہوئی ہو، یا جو ہڈی سے لپٹی ہوئی ہو، ہم نے انہیں ان کی شرارت کی وجہ سے یہ سزا دی۔ بلا شبہ ہم انصاف والے ہیں، یعنی ہمارے لیے کیا جائز ہے کہ ہم پورا کا پورا جانور کے کہیں کسی بھی حصے سے کچھ بھی کھا سکتے، لیکن یہودیوں نے بلا وجہ اپنے اوپر بہت ساری چیزیں حرام کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر چربی اور چمڑی اور اس کا گوشت، سوائے کہ وہ جو کہیں لگی ہوئی ہو ہڈیوں پر یا جلد میں، تو وہ منع نہیں تھا، باقی ساری چیزیں حرام ان کی اپنی شرارت کی وجہ سے۔ ابن عباس فرماتے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حتیم کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر فرمایا اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، ان پر چربیاں حرام کی گئی تھی لیکن انہوں نے چربیاں بیچ کر ان کی قیمتیں کھائیں۔ حالانکہ کسی چیز کے کھانے کو حرام فرما دینا، اس کی قیمت لینا بھی حرام ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر آپ کو یہ لوگ جھٹلائیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والے ہیں اور گناہگاروں سے اس کا عذاب لوٹایا نہیں جا سکتا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ ان قریب مشرک یہ کہنے والے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے بزرگ اور نہ ہم کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے۔ اسی طرح ان سے پہلے کے کافروں نے رسولوں کو جھٹلایا تھا، آخر کار ہمارے عذاب کا ذائقہ چکھ لیا۔ آپ فرما دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی معقول وجہ ہے؟ اگر ہے تو اسے پیش کرو، تم تو محض خیالی باتوں کی پیروی کر رہے ہو اور محض خیالی پلاؤ پکا رہے ہو۔ آپ فرما دے کہ مکمل حجت اللہ ہی کی ہے، اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ تم سب کو ہدایت دے دیتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام فرمایا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دے تو آپ اس گواہی کو نہ سنیں اور ان لوگوں کی رائےوں کی پیروی نہ کریں جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور جو اپنے رب کے برابر غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو مشرکوں کی حمایت کرنا، مشرکوں کی باتیں ماننا اور ان کے گناہ کے کام میں شریک ہونا، یہ ساری چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روکا گیا ہے اور ہمارے لیے بھی۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ پہلے 4 چیزوں کے بارے میں کہ حرام ہے، پھر اس کے علاوہ گر کر مرنے والا جانور، چوٹ لگنے والا جانور، ناخن کسی وحشی جانور سے مرنے والا، اس کے علاوہ اور 10 چیزیں کہ اور آؤ میں بتاؤں تم کو، آؤ میں تم کو پڑھ کر سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ ان سے فرما دیجئے کہ آؤ میں تمہارے رب کی حرام کرتا چیزیں تمہیں سناؤں۔ اللہ پر بہتان مانتے ہو نا، اللہ نے یہ حرام کیا وہ حرام کیا،
آؤ میں بتاؤں کیا حرام کیا ہے. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. سب سے پہلا حرام، سب سے بڑا جرم یہی ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو. ہم انہیں اور تمہیں دونوں کو روزی دیتے ہیں. ظاہر و پوشیدہ بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ. اور اللہ نے جس نفس کو تم پر حرام فرما دیا اس کا خون نہ کرو. وہاں ہاں حق پر کر سکتے ہو. اللہ نے تم کو ان باتوں کا تاکیدی حکم دیا تاکہ تم سمجھو. یعنی کسی کا ناحق خون بہانے سے بھی منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، تمہیں تختے دار پر لٹکا دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے. عبادہ بن سامت فرماتے ہیں ہمیں آپ نے 7 باتوں کا تاکیدی حکم فرمایا. خبردار اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، خواہ تم کو جلا دیا جائے، تمہارا قیمہ بنا دیا جائے اور تمہیں پھانسی ہی کیوں نہ دے دی جائے. ابن مسعود فرماتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. فرماتے ہیں آپ نے مجھ کو یہی 3 باتیں بتلائیں، اگر میں پوچھتا تو اور بھی بتاتے. عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنے خالق کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرانا. اور پھر اس کے بعد باقی کی چیزیں. اب کون سی ایسی قتل کے لیے تو قطعی حرام میں منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ قتل ایسے جو شریعت میں اجازت دی گئی ہے. وہ کون سے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک کلمہ گو مسلمان کا خون بجوز مندرجہ ذیل 3 صورتوں کے حلالی ہیں. 3 شکل میں شریعت میں حکم دیا گیا قتل کرنے کا. نمبر 1 شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والے کے اس کو سنسار کر دیا جائے گا. پھر کسی کو قتل کرنے والے کے بدلے میں اس قصاص کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا. اور نمبر 3 اسلام سے مرتد ہو جانے پر، یعنی اسلام سے جو پھر گیا کوئی اور دین اور مذہب اختیار کر دیا، تو یہ تینوں سزا کہاں ملے گی؟ اسلامی کنٹری میں جہاں پر شریعت کا قانون نافذ ہے. ہم اپنے ہاتھ میں یہ قانون نہیں لیں گے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اسلامک لا چلتا ہے، جہاں پر وہاں حکومت ہے اسلامک، وہاں پر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اس طرح کی سزائیں مقرر کی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تاکہ آگے کے لوگ گناہوں سے بچیں. مقصد یہ ہے، مقصد یہ نہیں کہ قتل کرتے جاؤ اور لوگوں کو ختم کرو، نہیں، آگے لوگ ان سارے گناہوں سے بچے جن پر سزا مقرر کی گئی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یتیم کے مال کے پاس بھی مت جاؤ بجز قابل تعریف طریقے کہ جب تک کہ وہ اپنی بلوغت کو نہ پہنچ جائے. اور انصاف سے ناپ تول پوری رکھو. ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف مد نظر رکھو اگرچہ کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اور اللہ سے کیے ہوئے عہد پورے کرو. ان تمام باتوں کا تمہیں اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپنے اور تولنے والوں سے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں وہ کام ہے جس کی وجہ سے تم سے پہلی قوم تباہ کی گئی. یعنی شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتی تھی اور اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ہاتھ سے پورا ناپا اور تولا اور اللہ اس کی صحت نیت سے خوب واقف ہے تو کوتاہی پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی. یعنی غلطی سے اگر کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو پکڑ نہیں، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے یا کوئی کمی بیشی کرتا ہے تو اللہ کیا اس کی پکڑ ہوگی. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور یہ دین میری سیدھی راہ ہے، اسی راہ پر چلو اور دوسری راہوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے. اللہ نے تمہیں اس بات کا تاکیدی حکم فرمایا تاکہ تم احتیاط رکھو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک خط کھینچ کر فرمایا کہ یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے. پھر اس کے دائیں اور بائیں خطوط کھینچ کر فرمایا کہ ان راہوں میں سے ہر ایک راہ پر شیطان کھڑا ہوا ہے جو لوگوں کو اس راہ پر بلاتا ہے. پھر آپ نے اس آیت پڑھی، یعنی یہ نہیں سمجھو کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں تو شیطان ہم کو نہیں، بلکہ شیطان اس کے راستے پر زیادہ آ کر بہکانے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر انسان الرٹ ہو جاتا اور کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اس کا جو حملہ ہے یا جو حربہ ہے اس کو پہچان لیتا ہے اور اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون.
پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جو عمل کرنے والوں پر اللہ کی نعمت پوری کرنے والی تھی اور ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرنے والی تھی، اور ہدایت و رحمت تھی تاکہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پر یقین لائے۔ اور یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا اس لیے اس کی پیروی کرو اور ڈر جاؤ تاکہ تم پر اللہ کی مہربانی ہو۔ اس میں قرآن کی پیروی کی ترغیب، اس میں غور و خوض کی دعوت اور اس کے احکام کے مطابق عمل کرنے کی ہدایت ہے۔ قرآن اس لیے برکت والا ہے کہ جو اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اسے دونوں جہانوں میں برکت ہی برکت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی ایک مضبوط رسی ہے، جس نے اسے مضبوط تھام لیا اس کے لیے دونوں جہاں کی برکتوں اور سعادتوں کے دروازے کھل گئے۔ ان تقول انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین او تقول لو ان انزل علینا الکتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بینۃ من ربکم وهدى ورحمۃ ومن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ کبھی تم یوں نہ کہو کہ یہ کتاب تو ہم سے پہلے فرقوں پر اتری تھی اور ہم ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے، یا یوں کہو اگر ہم پر کوئی کتاب اترتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ پانے والے ہو جاتے۔ لہٰذا اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ چکی، پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے روکے۔ ہم جلد ہی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے روکنے کی وجہ سے سزا دیں گے۔ جیسے کہ فرمائے وہ انتہائی ظالم ہے جس نے قرآن سے خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی نہیں کی، بلکہ لوگوں کو بھی اس نیک کام سے روکا، خود بھی کتاب اللہ سے منہ موڑا اور لوگوں کو بھی اس تک نہیں آنے دیا۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك یوم یاتی آیات بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی زبردست نشانی آئے؟ جس دن آپ کے رب کی زبردست نشانی آ جائے گی تو کسی ایسے شخص کو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا قیامت نہیں آئے گی، جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو تمام روئے زمین کے انسان ایمان لے آئیں گے، لیکن اب ایمان لانا نہ مانا جائے گا۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو کسی کو اس کا ایمان کام نہیں آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے پہلے سے کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظہور اور دابت الارض کا نکلنا۔ مسرد احمد کی روایت میں دھوئیں کے آنے کا بھی ذکر ہے، یعنی دھوئیں کا نکلنا، یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے کہ یہ سب ظاہر ہو جائے تو سمجھو قیامت آ گئی۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، اب ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر اللہ انہیں ان کے احکام جتا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبر اللہ کی بھائی ہے، ہمارا دین ایک ہی ہے، لہٰذا سیدھی راہ اللہ کا پسندیدہ دین توحید اتباع ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور اس سے ہٹ کر جہالت، گمراہی، رائے پرستی اور بددینی ہے، اور انبیاء اس سے بیزار ہیں۔ یعنی تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے، دین حنیف، یعنی ایک اللہ کو ماننے کی دعوت، اور ان کی شریعتیں مختلف تھیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا بدلہ ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا وہ برابر بھی ہی سزا بھگتے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تمہارا عزت والے رب جلال بڑے ہی مہربان ہے، جس نے محض نیکی کا صرف ارادہ کیا، ابھی نیکی نہیں کی، اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال میں، اور جس نے نیکی کر لی تو پھر اس کو 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور اللہ 700 زیادہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کیا پھر ارادے پر اس کے لیے برائی نہیں لکھی جاتی، ہاں اگر برائی کر لیتا ہے تو صرف ایک لکھی جاتی ہے، وہاں پر کیا ہے، ارادہ کیا نیکی لکھ لی گئی، برائی کا ارادہ کیا نہیں لکھی گئی، گناہ کر لیا ایک گناہ لکھا جائے گا، نیکی کا کام کر لیا 10 سے 700 گنا۔ کتنے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، یہ حق تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ سچ ہے اللہ کے ہاں بڑی، یعنی اب کوئی بدبخت ہی ہوگا جو ہلاک ہوگا، یعنی اللہ کی اتنی وسعت والی رحمت کے باوجود بھی کوئی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے جہنم میں ڈالنے کا سبب اگر بنائے
قل اننی ہدانی ربی علی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. آپ فرما دیجئے مجھے میرے رب نے ایک سیدھی راہ بتا دی جو ایک مضبوط دین ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو موحد تھے اور مشرک نہیں تھے. آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے جو ساری دنیا کے مالک ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی کا حکم ملا اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن 2 مینڈھوں کو قربانی کے لیے لٹائے تو آپ نے وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کے بعد ان صلاتی و نسکی پڑھ کر اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے تو یہ دعا افتتاح پڑھا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدل بدل کر دعائیں پڑھتے تھے. تو اس میں سے ایک دعا یہ ہے کہ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئا لا یصرف عنی سیئا الا انت تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک. قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب ڈھونڈ لوں؟ حالانکہ کائنات کا رب تو وہی ہے، ہر شخص کی کمائی اسی پر ہے، کوئی کسی کا اپنے اوپر بوجھ نہ لا دے گا. پھر تم کو اپنے رب کے ہی پاس لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اختلافات کی خبر دے دیں گے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اس نے تم کو دنیا میں صاحب اختیار بنایا اور ایک کا دوسرے پر مرتبہ بڑھایا تاکہ تمہیں اپنی دی ہوئی چیزوں میں آزمائے. واقعی آپ کا رب جلد سزا دینے والے بھی اور انتہائی معاف کرنے والے مہربان بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو دنیا میٹھی اور سرسبز شاداب ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تمہیں اس میں حساب اختیار بنا کر دیکھے گئے تمہارا طرز عمل کیا کچھ ہوتا ہے. لہٰذا تمہیں دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے اور عورتوں سے کافی محتاط رہنا چاہیے. اسرائیلیوں میں پہلا فتنہ عورتوں ہی کی وجہ سے، جیسے کوئی مکاری والی عورتیں ہوتی ہیں، کوئی فتنے والی ہوتی ہیں، تو یہاں پر ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. سید المرسلین نے فرمایا اگر مومن کو اللہ کے عذابوں کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت کا طالب نہ ہو، اور اگر کافر کو اس کی رحمت کا پورا علم ہو جائے تو کوئی جنت سے نا امید نہ ہو. اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ایک مخلوق کو دی، اسی سے ساری مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 رحمتیں اللہ ہی کے پاس ہے. جب اللہ نے مخلوق پیدا کی تو ایک کتاب میں لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہی. یہ کتاب عرش کے اوپر اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، وہ حصے 99 حصے اپنے پاس روک لیے اور ایک حصہ مخلوق میں بانٹ دیا. اسی ایک رحمت سے مخلوق ایک دوسرے سے محبت کرتی ہے، کیونکہ جانور بھی کھر لگ جانے کے خیال سے بچے سے اپنا کھر اٹھا لیتا ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سورہ انعام. اب سورہ آراف شروع ہو رہی ہے. آراف والوں کا واقعہ دیکھیں گے، سورہ میں ہی آئے گا پوری ڈیٹیل انشاءاللہ. آراف وہ جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے، جہاں پر ایسے لوگوں کو روک دیا جائے گا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. ایک نیکی زیادہ ہوتی تو وہ جنت میں جانے والے بن جاتے، ایک گناہ کم ہوتا تو جہنم میں جانے سے بچ جاتے. تو یہاں پر جو نیکی کا موقع ملے نا، تو سوچ لو کہ اگر ایک نیکی کی وجہ سے مجھے روک لیا گیا تو پتہ نہیں کب سارے لوگوں کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا، کب تک کتنے سالوں تک کھڑا رہنا پڑے گا انتظار میں. سورہ اعراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ کے نام کے شروعات حروف مقطعات، یہی وہ کتاب ہے جو آپ پر اتاری گئی، لہٰذا اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں کسی قسم کی تنگی نہ آنے پائے، تاکہ آپ اس سے لوگوں کو خبردار کریں. اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، تم اس کتاب کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے رب کے پاس سے اتاری گئی ہے،
اور اللہ کے سوا دیگر دوستوں کے پیروی نہ کرو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی کتاب جب اللہ تعالیٰ نے اتار دی، ایک چیز وہ جیسے کوئی واشنگ مشین وغیرہ آپ خریدتے ہو، اب اس کا اگر کوئی آپ کے پاس کیٹلاگ ہے تو اس کے ذریعے سے آپ خود آپریٹ کر سکتے ہو نا، کسی کی محتاجگی نہیں. ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کتاب اتاری، اگر ہم اس کو غور و فکر کر کے سمجھ کر پڑھتے ہیں تو خود ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. ہم کو کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ اچھا میں یہ کام کیسے کروں اور یہ کیسے بچوں میں اس سے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دی، پھر ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت یا دوپہر کے وقت حالت احرام میں آ پہنچا. پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ واقعی ہم ظالم تھے. ہم ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے ضرور پوچھیں گے، اور نبیوں سے بھی ضرور پوچھ لیں گے، پھر ہم اپنے علم سے ان کے سامنے بیان کر دیں گے، اور ہم ان سے غائب نہ تھے. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اس وقت اس دن واقعی وزن ہوگا تمام اعمال کا، پھر جن کا پلڑا بھاری ہوگا نیکیوں سے دراصل وہی کامیاب ہے، اور جن کا پلڑا ہلکا نکلے گا نیکیوں سے وہی نقصان والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری نشانیاں، ہمارے آیتوں کی حق تلفیاں کیا کرتے تھے. جیسے ہے نا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور ہم نے تم کو زمین پر رہنے کے لیے جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں زندگی کا سامان پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اور اس میں تمام وہ چیزیں جو ہمارے لیے کھانے پینے کی اور ہماری صحت کے لیے ہماری ضرورت کے سامان تمام چیزیں پیدا کی. لیکن بہت کم ہے جو اللہ تعالیٰ شکوہ یہاں کر رہے ہیں کہ اتنی چیزیں میری صبح سے لے کے رات تک استعمال کرتے ہو اور کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ رہا. یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے قرآن میں، ٹوٹل 7 ٹائم 7 جگہ پر مختلف مقامات پر یہ اس کا ذکر آئے گا. آدم علیہ السلام اور ابلیس کا کیا. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. پھر روکا. اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو کیوں رک گیا سجدہ کرنے سے جب میرا حکم تھا؟ تو اس نے کیا کیا؟ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ سے بنایا اور انہوں نے مٹی سے بنایا، اور اس نے اپنی عقل کے مطابق کیا سمجھا کہ آگ بہتر ہے مٹی سے. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قالت انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين. فرمایا تو یہاں سے نکل جا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تو جنت سے اتر جا، یہاں رہ کر تکبر کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی جنت میں متکبرین نہیں جائیں گے، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو ذلیل بن گیا ہے. بولا مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے. فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا چیلنج قبول کیا کہ جا بہکا لے، میرے جتنے بھی بندے سوائے مخلصین وہ تیری بات میں نہیں آئیں گے. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. بولا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہٰذا میں تیری سیدھی راہ میں لوگوں کے لیے ضرور بیٹھوں گا، پھر میں ان کے پاس آگے پیچھے سے اور دائیں بائیں سے ضرور آؤں گا، اور تو اکثر لوگوں کو احسان مند نہیں پائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی یقین مانو شیطان آدم کے بیٹوں کی تمام راہوں پر بیٹھا ہوا ہے. ابلیس اسے گمراہ کرنے کے لیے اسلام کی راہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ افسوس تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر مسلمان ہو رہے ہو، لیکن سعادت مند اس کی بات ٹھکرا کر مسلمان ہو جاتے ہیں. ہجرت کی راہ پر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، اپنی زمین اپنا سامان کیوں ترک کر رہے ہو، اور کیوں غریب الوطن بن رہے ہو، گھوڑے کی طرح ہوتے ہوئے مگر سعادت مند اس کی نافرمانی کر کے ہجرت کر جاتا ہے. پھر جہاد کی راہ میں بیٹھ کر کہتا ہے جنگ کیوں کرتے ہو، کہیں مارے نہ جاؤ، تمہاری عورت تو نکاح کر لے گی،
تمہارا مال بڑھ جائے گا، مگر سعادت مند اس کی بات رد کر کے جہاد کرتا ہے، ایسے لوگ ضرور جنتی ہیں، خواہ شہید ہو جائیں اور ڈوب کر مر جائیں یا جانور سے کچل کر مر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چیلنج کیا نا کہ میں سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، 2 جگہ وہ بھول گیا، اوپر اور نیچے سے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا سکھائی صبح شام کے اذکار میں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وامن رواتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک اللہم ان اغتال من تحتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ 2 جگہ جو بھول گیا، میں اوپر سے اور نیچے سے بھی آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ میں آپ سے اپنے دین و دنیا میں عافیت مانگتی ہوں، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دیجیے اور مجھے خوف سے امن عطا فرمائیے، اے اللہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے میری حفاظت فرماؤ، اور اے اللہ میں اس بات سے آپ کی پناہ میں آتی ہوں کہ میں نیچے سے اچک لی جاؤں۔ اور یہ 2 جگہ کیوں بھول گیا؟ اس لیے کہ انسان جب نیچے ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جو اس کے ناپسندیدہ حالت ہے، وہاں نہیں آ سکتا، اور اوپر سے بھی نہیں آ سکتا کیونکہ اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس اچھے کلمات چڑھتے ہیں، دعائیں جاتی ہیں، تو وہ اوپر کا بھی بولنا بھول گیا۔ تو الحمدللہ قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ فرمائے یہاں سے ذلیل و خوار اور ملون ہو کر نکل جا، پھر ان میں سے جو شخص بھی تیری بات مانے گا میں یقیناً تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بہکانے کی چالیں اس کی دیکھے کیسی ہیں، جیسے آج لوگوں کو وسوسہ ڈالتا ہے نا، تمہارے فائدے کا یہ بزنس ہے، کر لو، تھوڑا سا اس میں سود ہے تو کیا جائے گا، زیادہ مال کا فائدہ تو دیکھو، تمہارا بزنس کتنا چمکے گا، یہ اس طرح سے کرو گے، یا دوسرے بھی بہت سارے گناہ کے کام اسی طرح چاپلوسی والی باتیں کر کے وہ کر کے، تو ان کو بھی بہکانے کی کیسے کوشش کر رہا ہے۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، سہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ اللہ کا حکم ہے، خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا اور ورنہ ظالم بن جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے سامنے وہ پردے والا جسم ظاہر کر دے جو ان سے چھپا دیا گیا تھا، یعنی وہ کوئی لباس نہیں پہنے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ رکھا تھا کہ یعنی ان کے سطر نظر نہیں آتے تھے، اور کہنے لگا تمہارے رب نے اس درخت سے محض تم کو اس لیے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشگی کی زندگی نہ پالو۔ اس نے دونوں کے سامنے قسم کھا کر کہا کہ یقین مانو کہ میں تمہارا سچا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اس طرح بہکا کر کیا کیا، پھسلا دیا، بہکا دیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ أَوْ أَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ چنانچہ انہیں دھوکہ دے کر کھینچ لایا، پھر جب انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تو دونوں کا پردے والا جسم ایک دوسرے کے سامنے کھل گیا اور دونوں اپنے جسموں پر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حیا پیدائشی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جب وہ ستر کھل گئے تو ان لوگوں نے کیا اپنے آپ کو چھپانا شروع کیا۔ ان کے رب نے پکار کر ان سے کہا کیا میں نے تم کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور تم کو یہ بات نہیں سجا دی تھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے دعا مانگی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو یقیناً ہم زبردست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ وہاں پر جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، کہ سیکھ لیے کچھ کلمات اپنے رب سے آدم علیہ السلام نے۔ تو وہ کون سے کلمات سیکھے؟ یہی دعا کہ ربنا ظلمنا، ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اسی طرح ہم سے بھی کوئی بھی گناہ ہو جائے تو یہ دعا کر لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر آپ نے معاف نہیں کیا اور آپ نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون۔ فرمایا ایسی حالت میں اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور زمین میں تمہارے واسطے ایک مدت کے لیے رہنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فرمایا تم وہیں زندگی گزارو گے، وہیں مرو گے اور اسی سے دوبارہ پیدا ہوگے۔ تو دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، پھر اسی میں موت دیں گے، اسی کی مٹی میں ملیں گے
اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو جیسے پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ زندگی تھی پھر موت آ گئی, پھر زندگی ملی ہے پھر موت آ جائے گی, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں جو زندگی ملے گی وہ ہمیشگی والی زندگی ہوگی, یعنی جہنم کی زندگی ہمیشہ, جنت والوں کی زندگی ہمیشہ. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے ابن آدم, ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہارا ستر چھپاتا ہے, یعنی پہلے لباس کی ضرورت نہیں تھی, لیکن بھول ہونے کی وجہ سے کیا ہے, آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس اتر گیا. اب لباس اتارا بھی اللہ تعالیٰ نے, یعنی جو کپاس وغیرہ پیدا کیے یا جس سے بھی دھاگا ہے یا جو چیز سے بھی لباس بنتا ہے, ریشم ہے, یہ ساری چیزیں کس نے یعنی پیدا بھی کی اللہ تعالیٰ نے, اور سکھایا بھی لباس بنانے کا طریقہ. اور جیسے ہم پڑھ چکے وعلم آدم الاسماء کلھا, آدم علیہ السلام کو تمام وہ چیزیں جو دنیا میں ان کے استعمال کی تھی وہ سب کچھ سکھا کر بھیجا تھا. اور لباس تمہارے لیے باعث زینت بھی, اور تقوی کا لباس اس سے کہیں بہتر ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ نصیحت مانیں. ایک دفعہ ابو ماما نے نیا کرتا پہنا, جب اسے گلے میں ڈالا تو یہ دعا پڑھی, الحمدللہ الذی کسانی ما ہوریا بہ عورتی وتجملوا بہ فی الحیاتی. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنی پردے والی چیزیں بھی چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں خوبصورتی بھی پیدا کرتا ہوں. پھر فرمایا, میں نے عمر عدالت میں سنا, آپ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیا کرتا گلے میں ڈالتے وقت یہ دعا پڑھ لے, پھر پرانا کپڑا اللہ کے نام پر کسی کو دے دے, وہ اللہ کی حفاظت میں اور اس کی پناہ میں زندگی میں بھی آ جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی. تو یہاں پر لباس کا جو ذکر ہے, تو لباس کتنے قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے آرائش کے لیے. آرائش کا لباس کون سا ہے, اچھے کپڑے صاف ستھرے, چاہے مہنگے بھی ہوں تو کوئی بات نہیں, اپنی حیثیت کے مطابق مہنگے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں, اچھی کوالٹی کی بھی پہن سکتے ہیں, لیکن شرط کیا ہے, تکبر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا لباس کے قسم ہے زیبائش کے لیے, جیسے گھر میں یا محرم کے سامنے آپ کپڑوں کے ساتھ کیا پہنتے ہیں, زیورات بھی پہنتے ہیں, ہلکا پھلکا میک اپ بھی کرتے ہیں, تو یہ زیبائش بھی جائز ہے. نمائش جائز نہیں ہے, مثلا دوسرے کے دکھانے کے لیے لباس پہننا, میک اپ یا ایسا تنگ لباس پہننا, یا ایسا سی تھرو لباس پہننا ٹرانسپیرنٹ, کہ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کاسیات ناریات, ایسی عورتیں جو کپڑا پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہیں, ان کے لیے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. لیکن پسند کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان لباسوں میں, بہترین لباس تقوی کا ہے, یعنی ایک حد میں رہتے ہوئے لباس پہننا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کرنا ہے اور اس پر بھی اللہ کو شکر ادا کرنا ہے. جیسے کپڑا پہنتے ہوئے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من حول غیر منی ولا قوة, اللہ تعالیٰ یہ کپڑا بھی آپ مجھے پہنا رہے ہو, نہ میرے میں قوت تھی نہ طاقت تھی کہ میں اس کو خرید سکتی تھی نہ پہن سکتی تھی, اللہ کا شکر ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اے ابن آدم, کہیں شیطان تمہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے ایسی حالت میں نکلوا دیا تھا کہ ان سے ان کا لباس بھی اتروا دیا. یعنی سب سے پہلے جو کام کروایا وہ بے حیائی کا جو ان سے کروایا بھول سے, تاکہ انہیں ان کا ستر دکھلا دے, دیکھو وہ اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے مگر تم انہیں نہیں دیکھتے. ہم نے شیطانوں کو انہی کا دوست بنایا جو بے ایمان ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں ہم کو, کہ وہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے, جو شیطان آس پاس ہمارے ہوتے ہیں, جن ہوتے ہیں, وہ ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر اس آیت سے یہی چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ تم کو دیکھتے ہیں ایسی جگہ سے جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لباس اتارو تو بسم اللہ پڑھ لیا کرو. بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے یہ جن, شیطان, بھوت, چڑیل جو بھی ہے, یہ کیا کرتے ہیں, ان کے اور تمہارے بیچ میں ایک پردہ آ جائے, تمہارا جو نیکڈ جسم ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. لیکن جو بسم اللہ کر کے نہیں اتارتا ہے, پھر وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں, اس کے اوپر سوار بھی ہو جاتے ہیں, اس پہ فدا بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کو مس بھی کرتے ہیں اور ٹچ بھی کرتے ہیں, اس کو پریشان بھی کرتے ہیں. اسی لیے دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ اچھے خاصے بھلے تھے, کپڑا پہن کے گئے, کہیں ایسے آ کے اتارے اور بخار آیا, ایسے کہ بیمار ہو گئے اور فوت ہو گئے. تو یہ کیا ہوا, یہ سنت کے طریقے پر عمل نہ کرنے سے ہمارا دنیاوی بھی نقصان اور اخروی بھی نقصان, کہ ہم نے اللہ کا نام لے لیا. کیونکہ جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, جیسے اذان ہوتی ہے, شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے,
پھر جب اللہ اکبر نماز شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب نماز شروع ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ. جب یہ مشرک کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کو اسی پر پایا ہے اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. آپ فرما دیجئے اللہ بے حیائی کا حکم کبھی بھی نہیں دے سکتے. کیا تم بغیر دلیل کے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگا رہے ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور اس بات کا بھی کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور اسی کی اس طرح عبادت کرو کہ عبادت کو خالص اللہ ہی کے لیے رکھو. اللہ نے جیسے تم کو شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح وہ تم کو دوبارہ پیدا کر دیں گے. بعض لوگوں کو رب نے ہدایت فرمائی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو چکی. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں سے دوستی گانٹ لی اور یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ. پہلے کے زمانے میں مشرکین مکہ بھی حج کرتے تھے، حالانکہ شرک کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ کعبے کا طواف عورت اور مرد سب ننگے ہو کر کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ نہیں ہم یہ جو دنیا کا لباس ہے یہ پہنیں گے، یہ ناپاک ہے کہ پاک ہے اور اللہ کی عبادت میں خلل آئے گا، لہٰذا ہم ایسے عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں جیسے کہ ہم پیدا ہی ہوا ہے بغیر لباس کے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی تقوی نہیں ہے کہ تم کو بے حیائی کا حکم دے اور یہ ساری چیزیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے کہ ہم اس طرح کریں، تو یہاں اس کے لیے منع کیا گیا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. ہے اور ابن آدم تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور رکھ رکھاؤ اور کھاؤ اور پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو کیونکہ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اس آیت سے اور اس کے ہم معنی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے وقت زینت کرنا مستحب ہے، خاص طور سے جمعہ کو اور عید و بقرعید کے دن، اور خوشبو لگانا بھی مستحب ہے کیونکہ یہ بھی زینت میں داخل ہے، اور مسواک کرنا بھی کیونکہ مسواک کرنا زینت کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو کیونکہ یہ تمہارا بہترین لباس ہے اور اسی میں اپنے مردے کو کفناؤ، اور تمہارا بہترین سرما اسمد ہے کیونکہ یہ نگاہ تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے. تو مسجد جاتے ہوئے خاص طور پر ایک اچھا لباس ہونا چاہیے، اور مردوں کے لیے کہ خوشبو لگا کر جائیں، عورتوں کے لیے خوشبو لگا کر باہر نکلنا منع ہے، اپنے گھر میں استعمال کر سکتی ہیں اپنے محرم کے بیچ میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم عورتیں تو مسجد نہیں جاتی ہیں لیکن ہمارے لیے بھی مثلا جانماز ہے وہ صاف ستھری ہونا چاہیے، نماز کا ایک الگ دوپٹہ ہونا چاہیے یا ایک الگ چادر ہونا چاہیے جس کو پہن کر، جیسے بچوں کو یونیفارم پہنا کر جب بھیجتے ہیں تو ان کی ایک الگ کیفیت ہو جاتی ہے. ایک ہے جو گھر کے لباس میں، ایک ہے جو یونیفارم پہن کر نکلتے ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ اسکول جا رہے ہیں. ویسے ہماری حالت ہونا چاہیے کہ ہم کو دیکھ کے ہاں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، حالانکہ ہم دکھانے کے لیے نہیں کریں گے لیکن اپنے آپ سے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے جا رہی ہوں، اور ایسے کپڑے میں کہ کچن سے آئے وضو کیے کھڑے ہو گئے، کپڑے سے پسینے کی بدبو بھی آ رہی ہے اور وہ بھی ہو رہا ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اس طرح نہیں بلکہ پاک صاف. کیونکہ خذوا زینتکم فی المساجد، تو مساجد ضروری کہ مسجدیں جائیں. ہم بھی مسجد کی طرف جا رہے ہیں یعنی ہم بھی سجدہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو اور غرور و اسراف سے بچو کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے پر اپنی نعمت دیکھنا پسند کرتے ہیں. یعنی منع نہیں کیا گیا کہ اچھا سے اچھا کھا نہیں سکتے، اچھا سے اچھا پہن نہیں سکتے. منع جو کیا گیا ہے وہ تکبر، گھمنڈ، لوگوں کو حقیر جاننا اور صرف اپنے اوپر خرچ کرنا اور دوسروں کے لیے نہیں نکالنا، اس چیز سے منع کیا گیا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذلک نفصل الآیات لقوم یعلمون. آپ فرما دیجئے کس نے وہ کپڑے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے اور کھانے پینے کی چیزیں، حلال چیزیں حرام کی ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ چیزیں قیامت کے دن خالص مسلمانوں ہی کے لیے ہوں گی اور دنیا میں بھی خاص مومنوں ہی کے لیے ہے. اسی طرح ہم ایک ایک آیت سمجھداروں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں. یعنی دنیا میں ہم نے کیا کیا ہے، میرے وہاں کالا کپڑا نہیں پھیلتا اور میرے وہاں ہرا کپڑا نہیں پہنا جاتا کیونکہ کعبے کا غلاف کالا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد ہرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رنگ پہنے ہیں. تو
یہاں پر یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز حلال اور حرام کر لو، تمہارا دل نہیں چاہتا وہ الگ بات ہے، لیکن تم یہ کہو کہ نہیں ہمارے دین میں منع کیا گیا یا زیادہ پاکیزگی کا یہ نشان ہے، تو یہ چیزیں غلط ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کی تمام کھلی اور چھپی باتیں، گناہ، کسی پر ناحق ظلم کرنا اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، حرام فرما دی ہے، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی طرف ایسی بات منسوخ کرو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ہر گروہ کا ایک مقرر وقت ہے، پھر جب اس کا مقرر وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ اے ابن آدم، اگر تمہارے پاس نبی آئے جو تم ہی میں سے ہوں اور تمہیں میرے احکام سنائے تو جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا اور ان سے غرور کیا وہی جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کا وقت مقرر رکھا ہے، اس سے ایک لمحہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اور نہ ایک لمحہ پیچھے، یعنی ابھی میں صدقہ کروں، جیسے آگے آئے گا سورہ منافقین میں شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے تو میں کچھ صدقہ کر لوں، تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں اس کو ملے گا کہ وہ کوئی خیر کے کام کر سکے۔ ہاں، اس کو دنیا میں موت سے آنے پہلے پہلے موقع دیا گیا کہ جتنا چاہے اس سے خیر کا بھلائی کا کام لے لے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نصیب من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ بھلا اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر طوفان اٹھائے یا اس کے احکام جھوٹے بتائے؟ ان کے نصیب کا حصہ انہیں مل جائے گا، پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کیا کرتے تھے وہ آج کہاں ہے؟ یہ جواب دیں گے وہ سب ہم سے غائب ہو گئے، اور اقرار کر لیں گے واقعی ہم کافر تھے۔ لیکن ان کا یہ موت کے فرشتوں کو دیکھ کر کفر کا انکار کرنا اور ایمان لانا ان کے کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مثال بیان کر دی فرعون کی، کہ موت کے وقت اس نے کیا کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما تكسبون۔ حکم ہوگا کہ جنوں اور انسانوں کے جو فرقے پہلے گزر چکے تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ، اور جب کبھی کافروں کی ایک جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت کو برا بھلا کہے گی، پھر جب سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پچھلے جہنمی پہلے جہنمیوں کے بارے میں کہیں گے اے ہمارے آقا، ہمیں انہی لوگوں نے گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں ہم سے دگنا عذاب دوزخ کا دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے آج دگنا عذاب ہے، لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، لہٰذا اپنے کرتوتوں پر عذاب کا ذائقہ چکھو۔ یعنی سب ایک دوسرے پر بلیم کریں گے، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ایک دوسرے پر بلیم کر رہے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذَلِكَ نجزی المجرمین لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ ہماری آیتوں کو نہ ماننے والوں کے لیے اور ان سے اکڑنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور نہ وہ جنت میں جا سکیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے۔ جیسے اونٹ اتنا بڑا ایک سوئی کے ناکے سے نہیں نکل سکتا ہے، ویسے ہی امپاسبل ہے کہ ایسے اللہ کو کے ساتھ اکڑنے والے اور تکبر کرنے والے اور اللہ کی نہ ماننے والے جنت میں داخل ہو سکے۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، آگ ان کا اوڑھنا اور بچھانا ہوگی، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کافر کی روح آسمان پر لے کر چلتے تھے، راستے میں فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے وہی پوچھتی ہے کہ یہ گندی خبیث روح کس کی ہے؟ لے جانے والے فرشتے اس کا نام لے کر بتاتے کہ یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے۔ آخر کار فرشتے اسے آسمانوں کے دروازے تک لے جاتے ہیں،
لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اس کو کیا کیا جاتا ہے, سجین میں, یعنی جو ان کے لیے قید خانہ ہے ان بدروحوں کا, اس میں ڈال دیا جاتا ہے. ایک روایت میں اگر نیک شخص ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے پاکیزہ جسم کی مطمئن روح نکل آ, تو لائق تعریف ہے, ہم تجھے اللہ کی رحمت, اس کی روزی اور اس کی رضا کی بشارت دیتے ہیں. فرشتے یہی بشارت دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آسمان پر لے کر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے کون؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں. جواب ملتا ہے خوش آمدید اے پاکیزہ جسم کی پاکیزہ روح, آؤ ہم لائق تعریف میں اللہ کی رحمت, روزی اور اس کی رضا مبارک ہو. تسلیم الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے ہم ان پر اسی قدر بوجھ ڈالتے ہیں جسے وہ برداشت کر سکے. یہی جنت والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ہم ان کے دلوں کے کینے نکال دیں گے, ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور یہ کہہ رہے ہوں گے اسی اللہ کی بڑائی ہے جس نے ہمیں جنت کی راہ دکھائی. اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتے تو ہم اس کی راہ نہیں پا سکتے تھے. بلا شبہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے عملوں کی وجہ سے وارث بنائے گئے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے جہنم سے نجات پا کر پل پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا روک لیے جائیں گے. وہاں ان کے آپس کے مظالم کا بدلہ دلوایا جائے گا, پھر وہ جنت میں بالکل پاک و صاف ہو کر جائیں گے. اللہ کی قسم جنتی اپنے اپنے مقامات اور راحت قدے کو اس طرح پہچان لیں گے جس طرح وہ دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی کو اس کا جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا, پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور کہے گا اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے جنت کی ہدایت فرمائی. اور ہر جہنمی کو اس کا جنت والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. وہ سر دہ بھر کر کہے گا کاش مجھے بھی اللہ ہدایت فرماتے, اور اس کی حسرت بڑھ جائے گی. پھر جنت والوں کو جہنموں کے جنتی مقامات دکھائے جائیں گے اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا یہی ہے وہ جنت جس کے تم لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے وارث بنائے گئے. یعنی تم اپنے عملوں کی وجہ سے حق تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آئے, جنت میں پہنچے, اور تم نے اپنے اپنے عملوں کی وجہ سے اپنے اپنے مراتب اللہ کی رحمت سے حاصل کیے. یہ مطلب اس لیے بیان کرنا پڑا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین مانو تم میں سے کسی کا عمل اس کے جنت میں نہیں لے جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ فرمایا میں بھی نہیں, اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ مجھ پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل کرم نہ ہو. تو ہم کو اپنے نیک کام کرتے ہوئے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا فضل بھی مانگنا چاہیے, اللہ کی رحمت کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصل لشان کلہ لا الہ الا انت ونادى اصحاب الجنۃ اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. جنتی جہنمیوں سے پکار کر پوچھیں گے ہم سے ہمارے رب کا جو وعدہ تھا ہم نے تو اسے بالکل سچا پا لیا, کیا تم سے بھی جو تمہارے رب کا وعدہ تھا اسے سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے بھی سچا پایا. پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا کرتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کرتے تھے اور آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مشرکوں کی لاشوں سے جو ایک گڑھے میں پڑی ہوئی تھی شرمسار کرنے کے لیے خطاب کر کے فرمایا تھا اے ابو جہل, اے عتبہ بن شیبہ, اے فلاں اور فلاں, ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا, کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ عمر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سڑی ہوئی لاشوں سے خطاب فرما رہے؟ فرمایا اللہ کی قسم ان سے زیادہ میری بات کو تم بھی نہیں سن سکتے, لیکن ان کی مجبوری یہی ہے کہ جواب نہیں دے سکتے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت ہی نہیں دی کہ وہ جواب دے سکے. وَبَيْنَهُمْ حِجَابٌ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اب اعراف والوں کا ذکر آیا کہ وہ کیا ہے اللہ کی امید میں کھڑے ہوئے, ان دونوں میں ایک آڑ ہوگی اور اعراف پر بہت آدمی ہوں گے جو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے السلام علیکم. یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے, البتہ اس کی امیدوار ہوں گے, اور جب ان کی نگاہیں جہنمیوں پر پڑیں گی تو دعا مانگیں گے اے ہمارے رب مالک
ہمیں ان ظالموں کے ساتھ مت کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ سے وہاں دعا مانگ رہے ہیں, دونوں کو دیکھ رہے ہیں, جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم والوں کی, اور دونوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا گیا جن کے نیکیاں اور گناہ برابر سرابر ہوں گی. فرمائے یہ آراف والے ہوں گے جو جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے مگر جنت میں داخل ہونے کے امیدوار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم کو جنت میں داخل کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراف والوں کے بارے میں پوچھا گیا, آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا سب سے آخر میں فیصلہ کیا جائے گا. جب حق تعالیٰ شانہ بندوں میں فیصلہ کر کے فارغ ہوں گے تو فرمائیں گے تمہاری نیکیوں نے تم کو آگ سے بچا لیا اور تم جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے, تم کو میں نے آزاد کر دیا, جاؤ جنت میں موج اڑاؤ اور جہاں چاہو کھاؤ پیو. لیکن کتنا سال کھڑے رہیں گے اس کا پتہ نہیں. اس لیے اللہ مدخلنا جنت بغیر حساب, اللہ تعالیٰ اس جماعت میں سے ہم کو بنائے کہ جو یعنی سب سے پہلے جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. اور اعراف والے بہت سے لوگوں کو جن کو وہ ان کی نشانی سے پہچان لیں گے پکار کر ان سے پوچھیں گے آج تمہاری جماعت اور تمہارا اکڑنا تمہارے کام نہیں آیا, کیا یہ وہی ہے جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی؟ انہیں تو حکم مل گیا کہ بے خوف و خطر جنت میں چلے جاؤ, تمہیں وہاں کوئی غم نہیں ہوگا. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. اور جہنمی جنت والوں سے پکار کر کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو یا جو کچھ تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے کچھ تو دے دو ہم کو. جنت والے جواب دیں گے اللہ نے کافروں پر یہ دونوں چیزیں یعنی جنت کا کھانا اور جنت کا پانی دونوں حرام قرار دیا, جنہوں نے اپنا دل کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. لہٰذا آج ہم انہیں بھول جائیں گے جیسے وہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے اور جیسے یہ ہماری آیتوں کی انکار. یعنی دنیا میں ایسے عشرت میں رکھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ ان کو دنیا سے جانا بھی ہے اور اللہ کے یہاں جواب بھی دینا ہے. اور دنیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بھوکا پیاسا ہے تو کوئی نہ کوئی رحم کر کے اس کو کھانا دے دے گا, پیاسا ہے تو پانی دے دے گا. لیکن وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے جنت یعنی حسرت سے کیسے پکار رہے ہیں کہ دنیا میں جن کو جانتے ہوں گے جن کو پہچانتے ہوں گے ان کو پکار کر کہیں گے تھوڑا سا تو ہم کو پانی دے دو جنت میں سے یا تھوڑا سا تو کھانا دے دو. تو جنت والے کیا کہیں گے کہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ یہ چیزیں تم پر اللہ نے حرام قرار دی ہے. اہل قریش نے مرضی الموت میں ابو طالب سے کہا کہ کسی کو اپنے بھتیجے کے پاس بھیج کر اس سے کہو کہ وہ تمہیں جنت کے انگوروں کا ایک خوشہ منگوا دے, ہو سکتا ہے تم اس سے اچھے ہو جاؤ. چنانچہ آپ کے پاس ابو طالب کا قاصد آیا. اس وقت آپ کے پاس ابو بکر بھی موجود تھے. قاصد نے مرنے والے چچا کی خواہش بیان کی. اس وقت صدیق اکبر نے فوراً یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے جنت کا طعام و شراب کافروں پر حرام قرار دیا ہے. ایک صحیح حدیث میں حق تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے پوچھیں گے کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی, کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی, کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے تابع دار نہیں بنائے تھے اور تجھے رئیس و چودھری نہیں بنایا تھا؟ بندہ ہر ایک بات کا اقرار کر لے گا. پھر رب فرمائیں گے کیا تجھے میری ملاقات کا یقین نہیں تھا؟ بندہ جواب دے گا یقین نہ تھا. فرمائے گا آج میں بھی تجھے بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھول گیا. وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق قال لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بلا شبہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے اپنے علم سے تفصیل سے بیان کر دی اور جو ایمان والوں سے کے لیے باعث ہدایت و رحمت ہے. یہ تو سزا کی حقیقت کے ظاہر ہونے کی ہی منتظر ہیں جس دن ان کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی تو اس دن جو اسے پہلے سے بھولا ہوا ہوگا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول سچی باتیں لائے تھے. اور کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے جو ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھر دنیا میں لوٹائے جا سکتے ہیں تاکہ ہم جو عمل کرتے رہے تھے اس کے برعکس عمل کریں. واقعی ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں گرفتار کر دیا, ان کی ساری گھڑی ہوئی باتیں گم ہو گئی. یعنی دنیا میں تو تم کو مہلت دی گئی تھی, تم کو موقع دیا گیا تھا, تب تو تم نے ان چیزوں کا انکار کیا. آج تم مہلت مانگ رہے ہو جو کہ امپاسبل ہے کہ دنیا میں کسی کو واپس بھیجا جائے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ
الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. واقعی تمہارا رب اللہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے، پھر عرش پر مستوی ہوئے. اللہ رات کا پردہ دن پر اور اس طرح ڈال دیتے کہ رات دن کو جلدی سے آ پکڑتی ہے. اسی نے سورج، چاند اور تارے پیدا کیے اور سب اسی کے حکم کے مطیع ہیں. کان کھول کر سن لو، پیدا کرنا اور حکم کرنا اسی کے لیے خاص ہے. اللہ رب العالمین بڑی خوبیوں والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اپنے رب سے دعا مانگا کرو. یقین مانو اللہ حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اور دنیا میں امن قائم کیے جانے کے بعد بدامنی نہ پھیلاؤ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور امید باندھتے ہوئے اسی کی عبادت کرو. یقین مانو اللہ کی رحمت مخلصوں کے قریب ہے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے لوگوں نے زور زور سے دعائیں مانگنی شروع کی. آپ نے فرمایا اپنے اوپر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے کو یا غیر موجود کو نہیں پکار رہے ہو. تم جسے پکار رہے ہو وہ تو خوب سننے والے اور تمہارے ہی پاس ہے. اللہ سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگو. اللہ نے قرآن میں اپنے ایک نیک بندے کا ذکر فرمایا جس کے رویے سے وہ خوش تھے. فرمایا اذ نادى ربه نداء خفیا، زکریا علیہ السلام کے، یعنی جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے سے پکارا. سعد رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یہ دعا مانگ رہے تھے جس سے سعد بھی سن رہے تھے. اے اللہ مجھے جنت کی نعمتیں، اس کے بہاریں اور اس کا ریشم عطا فرما، اور دوزخ سے اور اس کے توق و سلاسل سے محفوظ رکھ. فرمائے بیٹا تم نے اللہ سے بہت سی بھلائیاں مانگ لی اور اکثر برائیوں سے پناہ مانگ لی. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو دعاؤں میں حد سے بڑھ جائیں گے. ایک لفظ میں ہے کہ جو وضو اور دعاؤں میں حد سے آگے بڑھ جائے گا. پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ تم کو بس یہی کافی ہے کہ اللہ سے یوں دعا مانگو اے اللہ میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کر دینے والے قول و فعل کی توفیق مانگتا ہوں، اور دوزخ سے اور دوزخ سے قریب کرنے والے قول و فعل سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یعنی اللہم انی اسألک جنت وما قرب الیہ قول وعمل ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہ قول وعمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیت لی خیرا. کتنی ساری خیر کی بھلائی کی دعائیں ہیں جو ہم کو رمضان میں اسپیشلی، اور جو لوگ یاد کر چکے ہیں پلیز وہ اپنے دعاؤں کو ریوائز کرتے رہیں تاکہ رمضان میں خاص طور پر تمام اللہم والی دعا، تمام ربنا والی دعا ہمیشہ پڑھیں. ہر نماز میں ممکن نہیں تو کوئی ایک نماز ایسی فرصت والی ہوگی جس میں جیسے مثلا تراویح پڑھیں گے، اب 8 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 16 سجدہ ہو رہے ہیں، تو 16 سجدے میں الگ مختلف دعائیں اس طرح سے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور رمضان میں اور زیادہ وسیع ہو جائے گی، اس میں خوب خوب دعائیں مانگنا ہے. تو بہترین دعا وہ ہے کہ جو قرآن سے ہو یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہوں. اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اردو میں، لیکن نماز میں نہیں مانگ سکتے. اپنی لینگویج میں دعا مانگنا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد یا اذان سن کر دعا مانگتے ہیں. وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وہی اپنی رحمت سے پہلے بشارت کے لیے ہوائیں بھیجتے ہیں. آخر کار جب ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم بادل کو کسی مردہ سرزمین کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، پھر اسے پانی برسا کر اسے ہر قسم کے پھل پیدا کر دیتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکال باہر کریں گے تاکہ تم سمجھ سکو. ستھری زمین میں اللہ کے حکم سے پیداوار خوب ہوتی ہے اور خراب زمین میں ناقصی پیداوار ہوتی ہے. اسی طرح ہم قدردانوں کے لیے دلائل طرح طرح سے بیان کرتے ہیں. یعنی جن کے عمل اچھے ہوں گے، یعنی خراب زمین، ناقص زمین اور اچھی زمین کی مثال دی کہ اچھی زمین ہوگی تو اچھی پیداوار ہوگی، اگر مردار زمین ہوگی یا بنجر زمین ہوگی تو اس سے کوئی پیداوار اچھی ہونے کی امید نہیں. ویسے ہی اعمال لوگوں کے کہ جیسا دل ہوگا اللہ تعالیٰ کے وہاں قلب سلیم لے کر آئیں گے، ان کی عبادتیں، ان کی نمازیں، ان کی ساری نیکیاں قبول ہوں گی. اور جو بس ایسے ہی شرک کے ساتھ، بدعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ، گناہ کے ساتھ کوئی کام لے کر آئے گا تو کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اللہ کا اس کو خوف ہی نہیں کہ وہ ان ساری چیزوں سے توبہ کرتا اور خالص اللہ کی عبادت کرتا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون.
دیکھو ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، آپ نے فرمایا اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے، مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے ذی اثر لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں ایک کھلی غلطی میں گرفتار دیکھ رہے ہیں۔ فرمائے لوگوں میں غلطی پر نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں اور تمہیں اپنے رب کے پیغامات سنا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جس سے تم بے خبر ہو۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کے واسطے سے جو تم ہی میں سے ہے کوئی نصیحت آ گئی تاکہ وہ تم کو ہوشیار کر دے اور تم گناہوں سے بچ جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لیکن لوگوں نے آپ کو جھوٹا ہی جانا۔ آخر کار ہم نے انہیں اور ان کی کشتی کے ساتھیوں کو بچا لیا اور انہیں ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیتیں نہیں مانی تھی، واقعی وہ اندھے ہو رہے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ اور ہم نے عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے ذی اثر لوگوں نے جو کافر تھے جواب دیا ہم تم کو بے وقوف دیکھ رہے ہیں اور تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ فرمایا لوگوں مجھ میں کچھ بھی بے وقوفی نہیں، ہاں میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات سنا رہا ہوں اور تمہارا مخلص و خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک ایسے شخص کے واسطے سے جو تمہارے ہی جنس بشر کا ہے کوئی نصیحت آ گئی تاکہ وہ تمہیں ہوشیار کر دے؟ اس حالت کو یاد کرو کہ تمہیں اللہ نے قوم نوح کے بعد آباد کیا اور ڈھیل ڈول میں زیادہ پھیلا دیا، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مشرکین مکہ کو پہلے کی قوموں کے حالات بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے جو سرکشی کی ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے کیسا کیا کہ تم اپنے آپ کو اس چیز سے باز آ جاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو ہمیں جس عذاب کا ڈراوا دے رہے ہو اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ فرمایا تمہارے رب کا عذاب قہر تم پر آنا ہی چاہتا ہے، کیا تم اس سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گڑھ لیا ہے اور اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری؟ تم بھی عذاب کے منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ آخر کار ہم نے اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے ساتھ والے مومنوں کو بچا لیا اور ان کی جڑیں کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھی اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وأتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ اور ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، تمہارے رب کے پاس سے ایک صاف دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے دلیل ہے، لہٰذا اسے اللہ کی راہ میں چرنے دو، اسے دکھ نہ پہنچانا اور ورنہ تمہیں دردناک عذاب گھیر لے گا۔
یاد کرو حق تعالیٰ نے عادیوں کے بعد تمہیں آباد کیا اور تمہیں زمین پر جگہ دی کہ تم میدانوں میں تو محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو، لہٰذا اللہ کے احسانات یاد کرو اور زمین پر فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ قوم کے سرپھروں نے کمزور ایمان والوں سے کہا کیا تم اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک ہمیں ان کی رسالت کا پورا یقین ہے۔ کہ ان سرپھروں نے کہا کہ تم کو جس چیز کا یقین ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے کہ اے صالح اگر تم علیہ السلام اگر تم پیغمبر ہو تو تم جس چیز کا ہمیں ڈرا رہے ہو اسے ہمارے پاس لے آؤ۔ آخرکار انہیں زلزلہ نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتا دیں گے کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیا۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ کہ صالح علیہ السلام اسے پیٹ پھیر کر کے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ لوگوں میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری ہمدردی کی تھی مگر افسوس تم ہمدردوں کو پسند نہیں کرتے۔ ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسی سخت بے حیائی کا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو بلکہ تم انسانیت ہی سے گئے گزرے ہو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام۔ ان کی قوم کیا تھی؟ دنیا میں سب سے پہلے ان لوگوں نے گندی ایک مثال قائم کی، ایک ایسی یعنی کام فحشائی بے حیائی کا کام شروع کیا کہ مردوں سے مرد اپنی خواہشات کو پوری کرتے تھے۔ وما كان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ اور آپ کی قوم سے بجوز اس کے کہ کوئی جواب نہ بن پڑا کہ کہنے لگے انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک بنتے ہیں۔ فانجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ آخرکار ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا اور علاوہ ان کی بیوی کے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں سے رہی اور ہم نے اس پر ایک نئی طرح کی پتھروں کی بارش کی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے لواطت کرتے ہوئے پاؤ فاعل مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو، کیونکہ ان لوگوں نے ایک نئی گناہ کو ایجاد کیا تھا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل پہنچ چکی ہے، لہٰذا ناپ اور تول پوری رکھو اور لوگوں کی چیزوں میں انہیں نقصان نہ پہنچاؤ اور دنیا میں قیام امن کے بعد بدامنی نہ پھیلاؤ۔ اگر تم تصدیق کرو تو یہ بات تمہارے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو ناپ تول میں کمی بھی کرنا کیا ہے کہ بڑی خرابی ہے، جب ناپ تول کر لوگوں سے اپنا حق لیں تو پورا لے اور جب انہیں ناپ تول کر دینا پڑتا ہے تو گھٹا کر دیتے۔ اس آیت میں ایسا کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے ڈراوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق تلفی سے ہم سب کو بچائے۔ شعیب علیہ السلام جن کو خطیب الانبیاء کا خطاب دیا گیا کیونکہ آپ فصیح عبارت میں اپنے مخصوص انداز سے دلوں میں اتر جانے والی نصیحتیں کیا کرتے تھے، آپ کا ایک پیغمبرانہ واز اگلی آیت میں آ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور تم ہر راہ پر اس ارادے سے مت بیٹھو کہ ایمان والوں کو دھوکہ دو، دھمکاؤ اور انہیں اللہ کی راہ سے روکو اور اللہ کی راہ میں کجی کی جستجو میں لگے رہو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، اور غور کرو کہ شرارت پسندوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جسے مجھے دیکھ کر محفوظ کیا گیا اور جو کچھ ایمان نہیں لائے تو صبر کرو تا وقت دے کہ اللہ ہم میں فیصلہ نہ فرما دے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، ارحم الراحمین۔ یا ودود یا ودود یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید
أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يدام وبنورك الذي ملأت كنفسك يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد يا مغيث أغيثنا يا مغيث أغيثنا يا مغيث أغيثنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت پر ہمارے پارے کو مکمل کروا دیتے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. اس میں جو کوئی بھی غلطی یا کمی کوتاہی ہو وہ ہمارے نفس کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخش دیں. اور جو کچھ بھی اچھے چیزیں ہم نے سیکھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے عملوں میں ڈال دے اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے. ہم میں سے جو بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ جو قید میں ان کی رہائی کا انتظام کرے. اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان ذلیل کیے جا رہے ہیں، رسوا کیے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اللہ ان سب کی مدد کیجیے. ان کو کن کہہ کر ان کی مدد کیجیے غیب سے، اور ہم سب کی حفاظت کیجیے ہمارے دشمنوں سے، ہماری تمام برائیوں سے، تمام خطاؤں سے. قریب ہے رمضان، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کیجیے. اللہ میں نے کہا فون تو العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بلغنا رمضان مع صحة وعافية وإيمانا واحتسابا. سبحانك اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.